बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि दिन का आगाज़ जो है वो पॉजिटिव सोच के साथ करना चाहिए और मैनिफेस्ट करना चाहिए कि आज मैंने अपने दिन में ये चीदा टास्क जो हैं वो परफॉर्म करने हैं और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से वो टास्क कंप्लीट होंगे। इसी के साथ साथ अपने जो दिन के मामूल में एक्सरसाइज को लाजमी शामिल करें, क्योंकि जब आपकी बॉडी फ़िट रहेगी तो आपका माइंड भी फ़िट रहेगा और आप काम करने में आपको आसानी होगी। नाज़रीन, जहाँ पर हम ज़हनी दबाव और इसकी बात कर रहा हूँ मैं कि फ़िटनेस से आपका ज़हनी सुकून हासिल होता है, आपका माइंड है वो तवाना रहता है, अच्छे तरीके से वर्क करता है। वहीं पर कुछ लोग जो है वो अपने दिन के कामकाज में, अपनी ज़िंदगी के मामूल में इतना फंस जाते हैं कि वो फिर अपने जो उन्होंने गोल सेट किए होते हैं उनको अचीव नहीं कर पाते और वो स्ट्रेस में रहते हैं। उन लैक ऑफ मोटिवेशन होती है उनके अंदर। इस हवाले से आज तफसीलन बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा नदीम बेग, जो कि लाइफ कोच हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी वजूहात क्या हैं इन सारे अवामिल की। और हमारे साथ मौजूद होंगे बिलाल यूनुस साहब, जो कि रिपोर्टर हैं रोही टीवी के। इनकी बीट है वापडा की। इनसे वापडा के मसाइल और वापडा अब जो क्या इक़दामात उठाने जा रहे हैं उन पर तफसीलन बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के आप शुक्र है। दोनों गेस्ट का जी बहुत खुश आमदीद। थैंक यू सो उम्मीद मच। करते हैं कि आपके दिन का जो आगाज़ है वो अच्छा हुआ होगा। बिलाल साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने जी जी गेस्ट से ज़रूर। आगाज़ करना चाहूँगा। नदीम साहब, मुझे ज़रा समझाएं कि आप अपने दिन का आगाज़ जो है वो किस तरह करते हैं? माशाल्लाह आप फ़िट नज़र आ रहे हैं और क्या एक्सरसाइज वगैरह रेगुलरली करते हैं? बहुत शुक्रिया जी, आपको प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी, आपने सही कहा कि दिन का आगाज़ जो है, जो आपने अपने इब्तदाइया में कहा कि वो मस्बत सोच के साथ होना चाहिए। तो मस्बत सोच के साथ जब आप उठते हैं और फिर जब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फिर जो आपकी पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ हैं वो मुतहर्रिक हो जाते हैं। फिर जब आपका जहन और बॉडी जो है वो दोनों मुतहर्रिक हो जाती है तो फिर आपके लिए टारगेट्स को अचीव करना जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होता है। तो नॉर्मली यही होता है कि कुछ प्लानिंग रात से हुई भी होती है कि हमने सुबह कौन कौन से टास्क हैं, कौन सी अहम चीज़ें हैं वो करनी हैं। उसको थोड़ा सा तरजीहात उसकी बनाई जाती हैं कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी में क्या काम करना है, सेकंड में क्या करना है, कौन सा प्रोग्राम ऐसा है कि उसको अगर थोड़ा सा अगर हम उसको पेंडिंग कर सकते हैं तो कितना पेंडिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर काउंट करती हैं। फिर आपके रोज़मर्रा मामलात के अंदर अहम चीज़ जो है वो एक और चीज़ बड़ी अहम होती है हमारे हिसाब से कि स्पेशली वो लोग जो ऑफिसेज़ में काम करते हैं या ज़हनी तौर पर जो काम करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हर कोई घंटे 2 घंटे के बाद थोड़ा सा अपना सीट से उठना और थोड़ा सा मूव करना, उससे एक बड़ा आपके बॉडी में जो है एक एनर्जी भी आती है और दोबारा आप रिफ़्रेश हो जाते हैं काम करने के लिए। मिर्ज़ा साहब, आप इतने अरसे से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनली भी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी लोगों को ट्रेन करते हैं। कुछ नाक़दीन हैं, कुछ क्रिटिसिज्म मोटिवेशनल स्पीकर्स को या लाइफ कोचेस को ये फेस करना पड़ता है कि दे आर अनट्रेन्ड पीपल, जिन्होंने 4 किताबें पढ़ ली हैं और आज ये हमें सिखा रहे हैं कि हमने कैसे बात करनी है, इनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो इस हवाले से आप कहेंगे, मुझे पता है कि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि आपके इक़दामात की वजह से काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, तो ज़रा तफसीलन समझाइएगा कि लाइफ कोचिंग होती कैसे है, मोटिवेशनल स्पीकिंग होती कैसे है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जापान जैसे मुल्क के अंदर जो है ना, वहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि पूरी कौम का फोकस बड़ा क्लियर है। जो छोटा सा बच्चा पैदा होने के बाद जब वो थोड़ा सा हरकत करने की पोजीशन में आता है तो वालिदैन उसकी जहन साजी करना शुरू कर देते हैं। और आपने शायद बहुत सी वीडियोस में भी देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा है, जब वो स्कूल से वापस घर आ रहा है तो उसके वालिदैन घर पर नहीं है, लेकिन उसको ट्रेंड ऐसा किया हुआ है कि वो आता है, अपने शूज़ खुद उतारता है, प्रॉपर प्लेस पे रखता है, अपनी यूनिफॉर्म चेंज करता है। फिर उसको ये भी सिखाया हुआ है कि आपने अपने कपड़े भी खुद वॉश करने हैं। छोटा सा बच्चा है, मशीन लगी हुई है, वो जाके वॉश करता है, अपना खाना खुद निकालता है। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जब आप शुरू से ही एक बच्चे को एक लाइफ स्टाइल उसका सेट कर देते हैं तो मैं नहीं समझता कि उसको मोटिवेशन की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि उसके गोल्स बड़े क्लियर हैं कि उसने पढ़ना है, स्कूल में कितनी देर पढ़ना है, उसने एक्सरसाइज करनी है तो कितनी देर एक्सरसाइज करनी है, उसने घर के काम खुद करना है। तो ये चीज़ें पहले से जब क्लियर हों तो मैं नहीं समझता कि मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। लेकिन जब हम अपने माशरे में देखते हैं तो हमें यहाँ पर आपको
ہمیں کافی گیپ دکھائی دیتا ہے. اور وہ گیپ شاید میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وجہ سے بھی گیپ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سہل پسند بنانا شروع کر دیا. ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ ہم اسکول جانے سے پہلے یہ ہماری ذمہ داری ہوتی تھی کہ ہم نے اپنے شوز خود پالش کرنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اپنا یونیفارم خود تیار کرنا ہے, ہم نے جانا ہے, بیگ خود بنانا ہے اور سب کچھ خود کرنا ہے. اچھا اسکول میں بھی جاتے تھے, اسکول کے اندر ایک کانسیپٹ بڑا پیارا ہوتا تھا, حالانکہ صفائی کے لیے لوگ موجود ہوتے تھے, لیکن انہوں نے ایک آنرشپ کا کانسیپٹ دینے کے لیے بچوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا تھا کہ آج ان 3 بچوں کی ڈیوٹی ہے کہ جنہوں نے پہلے کلاس روم کو آ کے تھوڑا سا مانیٹر کرنا ہے, اور اگر کوئی صفائی وغیرہ کرنی بھی ہے تو کپڑا بھی مارنا تو ڈزنٹ میٹر. بیسیکلی تو آپ اس کو ٹرین کر رہے ہیں, سینس آف سینس آف رسپانسبلٹی آ رہی ہے, تو وہ وہاں سے ہماری لرننگ ہوتی ہے. پھر آپ اسمبلی میں جاتے ہیں, اسمبلی کے اندر آپ ٹرن بائی ٹرن آپ اسمبلی میں آ رہے ہیں, اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کلاسز میں پڑھ رہے ہیں, پھر اس میں سپورٹس کا اگر آپ کا کوئی لیکچر آ رہا ہے تو آپ اس میں جا رہے ہیں, گیم کر رہے ہیں, گیم آنے کے بعد پھر لائبریری کا ہے تو آپ لائبریری میں جا رہے ہیں. تو بیسیکلی ایک چیز سیکھی جاتی تھی. اب بدقسمتی سے پچھلے 8-10 سال کے اندر یہ ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں, ترجیحات. آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ آج سے 15 سال پہلے ہم لفظ استعمال کرتے تھے تعلیم و تربیت. بالکل دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوتے تھے. ایک رسالہ بھی آتا تھا تعلیم و تربیت کا, اور اس وقت یہ میں نے جتنے ایلیمنٹ بتائیں یہ تربیت تھی ایلیمنٹ تھے. آج ہمارا فوکس ایک ریٹ ریس اور نمبر صرف اور صرف تعلیم پر ہے. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ بچوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ 90s میں ہے. بالکل. اور جو میرٹ بن رہا ہے وہ 94.3, یعنی اتنا کلوز جا کے وہ میرٹ بن رہا ہے لوگوں کا. اچھا اس کے مقابلے میں تربیتی ایلیمنٹ نہیں ہے. بچوں کو یہ نہیں پتا کہ اساتذہ کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے, بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے, اور اپنے جو آپ کے کہہ لیں کلاس فیلوز ہیں یا آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں, جو رشتہ دار آ رہے ہیں, ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے. وہ جو تربیتی ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو گیا. سپورٹس کی طرف توجہ بالکل ختم ہو گئی ہے. تو جسمانی طور پر بچہ وہ کمزور ہے, اور باقی اس کو سہل پسند ہم نے بنا دیا ہے. صبح اس کو ہر چیز تیار مل جاتی ہے, وہ جاتا ہے آتا ہے, اور جیسے ہی آتا ہے گھر سے واپسی جب اسکول سے آتا ہے تو بیگ اٹھا کے ایسے پھینک دیتا ہے. پھر اس کے والدین اس کے اٹھا کے والدہ جو ہے وہ بیگ اس کا سیٹ کر رہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ حالات ہوں گے تو پھر آپ کو موٹیویشن کریٹ کے بغیر آپ اس کا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو پھر آپ کو لائف کوچ کی ضرورت ہے. وہ لائف کوچ وہ ٹیچر بھی ہو سکتا ہے جو اس کی سمت کو صحیح کرنے کی کوشش کرے. وہ لائف کوچ اس کے والدین بھی ہو سکتے ہیں. لائف کوچ کا مطلب بڑا سادہ سا ہے کہ آپ نے اپنا طرز زندگی کیسے گزارنا ہے, اور وہ طرز زندگی جتنا بیلنس ہوگا, جتنا متناسب طریقے سے اس کو آپ نے ایڈجسٹ کیا ہوا ہوگا, تو وہ آپ کے ایز اے ہول ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے. ایک تھرڈ پرسن کا پرسپیکٹیو آ جاتا ہے اس سارے چیز میں. بلال مجھے بتائیں کہ آپ جن زی سے ہم لوگوں کا تعلق ہے, آپ کی اور میری ایج بالکل سیم ہے. آپ سر کی باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایک پرسن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے, خواہ وہ ہمارے پیرنٹس ہوں یا ہمارے دوست ہوں, کولیگز ہوں, کہ ہم جو جن چیزوں سے جونج رہے ہیں ان کے اندر ہمیں ایک تھرڈ پرسن کا پرسپیکٹیو دے, باہر سے آ کے ہمیں چیزیں سمجھائیں, یا ہمیں خود ہی سیکھنا چاہیے. اس میں ایک سوال یہ ایڈ کریں گے, یہ میں سر سے بھی سوال کروں گا, کہ ہم لوگ پھر جس شخص سے ہم مشورہ لے رہے ہیں یا جس شخص سے ہم بات کر رہے ہیں, ہم پھر ان کی غلطیوں سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم خود غلطی کریں سیکھیں, ہم اس بندے کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے سارے موقع؟ بالکل میں سر کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. سر نے بالکل بات ٹھیک کی ہے کہ جو آپ نے اگر اپنی زندگی میں اگر کوئی گول بنایا ہے یا اگر آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہے, اگر آپ آگے نکلنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں ماں باپ کی شکل میں یا آپ کے دوست کی شکل میں یا آپ کے استاد کی شکل میں آپ کو کوئی نہ کوئی استاد رکھنا پڑے گا, جو آپ کو بتائے, آپ کو سکھائے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح لے کے چلنا ہے. ہاں, جب اپنی روزمرہ زندگی میں کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ہرڈلز آ رہی ہوتی ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس فیز سے کس طرح گزرنا ہے, بالکل کس طرح نکلنا ہے. تو اس کے لیے ایک اچھے استاد کا ہونا یا ماں باپ کا ہونا جو ہے وہ آپ کے سر کے اوپر یا وہ بتانا بہت ضروری ہے. تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خود ہی سارا کچھ کرتے ہیں تو اس میں غلطیاں بھی کرتے ہیں. جب غلطیاں ہوتی ہیں تو آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے.
تو ان ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے آپ کے اوپر جو ہے نا ایک اچھے استاد کا ہونا ضروری ہے. ایک اچھے استاد کا ہونا ضروری ہے. سر جو میں نے بلال صاحب سے سوال کیا کہ جب آپ کسی تھرڈ پرسن کی، جیسے فرض کریں میں آپ کا ایک لیکچر لے رہا ہوں اور میں آپ کو اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں یا میں آپ کا ایک لائیو لیکچر اٹینڈ کرنے آیا ہوں، اب آپ اپنی زندگی سے آپ نے جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ مجھے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میری زندگی اور آپ کی زندگی میں بہت فرق ہے. ٹیکنالوجیکلی بھی ہم جنریشنل گیپ بھی ہے آپ کے اور میری زندگی میں. پھر ہم لوگوں کے میری غلطیاں بھی اور ہوں گی جو آپ کی غلطیاں نہیں ہوں گی، تو پھر آپ کس طرح اس بچے کو گائیڈ کرتے ہیں یا اس ایڈلٹ کو گائیڈ کرتے ہیں؟ جو نارملی جب ہم اپنی غلطیاں بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ غلطی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جتنا مرضی آدمی پرفیکٹ ہو غلطی کرے گا. غلطی سے سیکھنا کیسا ضروری ہے. جب ہم آپ کو یہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی اس کا آبجیکٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی اور میں نے اس کو اس طرح ٹھیک کیا. اس سے آپ کو میسج کیا ملتا ہے کہ جب تک آپ اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے آپ کی لرننگ نہیں ہوگی. میں آپ کو ٹیکنیک بتا سکوں گا کہ یار میں نے اس چیز کو سیکھنے میں، اس کی تصحیح کرنے میں مجھے لگ گئے ہیں 2 مہینے 3 مہینے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کو 3 مہینے لگنے چاہیے، کیونکہ میری غلطیوں سے بھی آپ سیکھیں گے، میں نے جو فیڈ بیک دیا ہے اس سے بھی آپ نے سیکھنا ہے، اور آپ اپنے سراؤنڈنگ کے اندر جو آپ کے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے نیو جو کہتے ہیں ٹیکنالوجی کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کرنا ہے. ڈھالنا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو نئی چیز آ گئی ہے تو میں اسے اوائڈ کروں. میں کہوں جو ٹیکنالوجی نئی آ گئی ہے، سوشل میڈیا سے آ گیا ہے، ہم اس کو اوائڈ تو نہیں کر سکتے، ہمیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. لیکن ہم نے رہنا کس طریقے سے ہے کہ ہم نے اس کے پلس مائنس دونوں ہمارے پاس ہونے چاہیے. اور ایک اچھا جو لائف کوچ ہے وہ یہی بتانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک ہاکی میچ کھیل رہا تھا، تو ہاکی میچ میں نے اس میں کوئی 4 گول سکور کیے. میں سینٹر فارورڈ کھیلتا تھا، تو میں بڑا خوش کہ جی میں نے 4 گول سکور کیے. تو میچ کھیلنے کے بعد جب میں باہر آیا میں بڑا خوش آ رہا ہوں. تو میں نے اپنے کوچ صاحب کو کہا، میں نے کہا سر 4 گول. تو انہوں نے ہاکی پکڑی تھی، انہوں نے ایک ٹکا کے ہاکی ماری میرے. اس نے کہا 4 گول تو آپ نے کیے. پھر اس نے مجھے پورے میچ کی مجھے اپنی غلطیاں بتائی کہ آپ اس وقت ادھر تھے، ادھر سے جب آپ کو بال اس کو پاس کرنی چاہیے تھی بجائے آپ نے خود ٹرائی کی، یہ کیا، آپ کو ادھر ہونا چاہیے ادھر. انہوں نے میری 10-12 غلطیاں گنوا دی. اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ جو مجھے جیت کا خمار تھا کہ میں نے 4 چیزیں اچیو کر لی ہیں، گراؤنڈ پہ میں گراؤنڈ پہ آ گیا. میں کہا نہیں، میں ابھی مزید مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو جو مجھے غلطیاں بتائی گئی تو میں نے اس کو پھر آپٹ کرنے کی کوشش کی. اب ظاہر ہے کہ جب جس کوچ نے مجھے بتایا ہے ضروری نہیں کہ اس نے وہ غلطیاں کی ہوں، لیکن اس نے غلطیوں کو جو آبزرو کر کے مجھے گائیڈ لائن دی ہے کہ یار یہ غلطیاں ہیں. اب ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا میرا کام ہے. اب میں پاس پریکٹس کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بھی سیکھ سکتا ہوں. دونوں طریقوں سے ناظرین جو ہے ہم لوگوں نے سیکھنا ہے. کسی ایلڈر کی ہیلپ لے کے سیکھنا ہے یا کوئی ایسا شخص جو آپ کو ایک صحیح گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی باتوں پہ ہم نے عمل کرنا ہے. ناظرین اس پر تفصیلاً بات کریں گے. اس وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ لائف میں کسی ایک ایلڈر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں صحیح راستے پہ گائیڈ کرے. وہیں پر جو ہے لائف کوچز اور موٹیویشنل سپیکرز کا ایک کردار اہم ہو جاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے گیسٹ کی طرف، رانا بلال صاحب کے پاس. بلال صاحب، وابڈا جو ہے کچھ نئے اقدامات کر رہا ہے، کچھ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف موو کر رہے ہیں، کچھ ایپس بھی متعارف کرا دی گئی ہیں. تو جو پازیٹیو جو چیزیں کی گئی ہیں وابڈا کی طرف سے، ذرا ہمیں تفصیلاً سمجھائیے گا کہ ہم کس طرف موو کر رہے ہیں. دیکھیے تیامہ، شکریہ. اس وقت میپکو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاور سیکٹر میں 10 بڑی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں میں یہ میپکو اس وقت سب سے بڑی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے. پاور سیکٹر میں حالیہ 3 سے بڑے 4 انیشیٹیوز لیے گئے ہیں، جس میں دوسری کمپنیوں سمیت میپکو میں بھی جو ہے وہ یہ انیشیٹیوز ہوئے ہیں، جس میں کسٹمر فیسیلیٹیشنز کا سینٹرز کا جو ہے وہ پورے ریجن میں قیام کا اعلان کیا گیا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے USAID کے تعاون سے.
یہ سب سے پہلے جب کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹرز کا قیام کا اعلان کیا گیا تو یہ موسیٰ پاک ڈویژن میپکو کی ملتان سرکل میں آتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ 5 ارب روپے کے تعاون سے 4 بڑے کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائے جانے تھے اور دیگر جو کام کیے جانے تھے۔ اس کے ساتھ ہی حالیہ جو ہے وہ پاور سیکٹر کی جانب سے اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ متعارف کروائی گئی۔ کنزیومرز کی شکایات ہوتی تھی کہ ہمارا بجلی کے بل جو ہے وہ زائد جو ہے وہ اوور بلنگ ہوتی ہے۔ اوور بلنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شکایات کو دور کرنے کے لیے وفاقی وزیر توانائی جو اویس لغاری صاحب اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور جو ان کے تعاون سے جو ہے یہ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ متعارف کروائی گئی۔ اب اپنا میٹر اپنی ریڈنگ یہ ایپ اور کسٹمر فیسیلیٹیشن یہ حالیہ 2 بڑے انیشیٹیوز اٹھائے گئے ہیں۔ کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر کا قیام اس لیے عمل میں لایا گیا کیونکہ بہت سارے کنزیومرز کی شکایات ہوتی تھی کہ جو متعلقہ سب ڈویژنز میں جاتے ہیں تو ان کی جو متعلقہ اہلکار ہیں، متعلقہ سب ڈویژنز کے ایس ڈی او ہے یا پھر متعلقہ جو لائن سپرنٹینڈنٹ ہے، لائن مین ہے، میٹر ریڈر ہے، میٹر انسپیکٹرز ہے، وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اب ملتان سرکل میں 4 بڑے کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ میپکو ہیڈ کوارٹر میں قائم کیا گیا ہے اس میں، اور دوسرا جو ہے وہ ڈی ایچ اے کے گیٹ کے بالکل سامنے ملتان میں ہی ایک اور اس کے ساتھ تیسرا کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر جو بنایا گیا ہے وہ ممتاز آباد میں بنایا گیا ہے۔ اچھا بلال، مجھے ذرا تفصیلاً بتائیں کہ اپنا میٹر اپنا اسکیم جو ہے یہ کیا ہے؟ ہم نے کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اس کو وہ ورک کس طرح کرے گی؟ اس میں ایک سوال اور ایڈ کر لیجئے گا، کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر کی آپ بات کریں تو اگر کوئی اندراج ہوتا ہے کسی جو کمپلینٹ کا، تو اس کے اندر کتنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کے حل نکالنے کی کوشش کرتی ہیں ٹیمز، اور اگر اس کا حل نہ نکالا جائے تو پھر ریڈریسل کس طرح ہوتا ہے ان کا؟ دیکھیں، اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ کی آپ نے بات کی۔ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ جو ہے وہ آپ پلے اسٹور پہ جائیں، آپ پلے اسٹور پہ میپکو اسمارٹ ایپ کے نام سے ایپ ہے، وہ آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ وہاں پہ آپ نے یہ اوور بلنگ سے بچنے کے لیے آپ جس مہینے کو میٹر ریڈر آپ کی ریڈنگ کرنے کے لیے آتا ہے، اسی مہینے کو جس ڈیٹ کو ریڈنگ کرنے کے لیے آتا ہے اسی ڈیٹ پہ جو ہے وہ آپ اپنی تصویر لیں اس میٹر کی، جو آپ کے یونٹ کنزیوم ہوئے ہیں وہ طریقہ کار بتایا گیا، اپنا ریفرنس نمبر ایڈ کریں وہاں پہ، ریفرنس نمبر ایڈ کرنے کے بعد وہاں پہ تصویر لینے کے بعد وہاں پہ اپلوڈ کر دیں۔ وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ میپکو کے سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے۔ وہ مہینے کے بعد جب آپ کی بلنگ ہوتی ہے تو جب بھی بلنگ آئے گی آپ کی تو میپکو کا جو سسٹم ہے نہ کہ میٹر ریڈر کی جو بھیجی گئی تصویر ہے اس کو ایکسیپٹ کرے گا، بلکہ آپ کی بھیجی ہوئی جو تصویر ہے اس کو ایکسیپٹ کرے گا اس حساب سے۔ بالکل یہ فعال ہے، یہ تقریباً 1 ماہ ہو گیا اس کو فعال ہوئے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ اچھا یہ اب یہ ہے کہ جو کنزیومرز کی زائد بلنگ کر دی جاتی تھی، اگر کسی نے یونٹ کنزیوم کیے 1 ماہ میں 200 یا 250 یونٹ کنزیوم کیے تو اس کو جو ہے تقریباً 300-350 یونٹ کا بل بھیج دیا جاتا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر 100 یونٹ آپ نے کنزیوم کیے 100 یونٹ کا بل اور ہے، 200 یونٹ کنزیوم کیے 200 یونٹ کا بل اور ہے، 300 کیے تو 300 یونٹ کا بل اور آئے گا آپ کو۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں پچھلے کئی دنوں بلکہ کئی عرصے سے جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے سنا ہوگا، عوام کا بھی احتجاج رہا کہ 200 یونٹ کا بل جو ہے وہ آپ کو اگر 200 یونٹ یا 200 یونٹ سے کم آپ نے یونٹ کنزیوم کیا ہے تو آپ کو بجلی کا بل آئے گا تقریباً 2000 سے 2200 کے قریب۔ اگر آپ نے 201 یونٹ کنزیوم کر لیا تو آپ کو 8 سے 8500 روپے کا بل ہے۔ اچھا، اس کا پھر خمیازہ جو ہے وہ آپ کو پورے 6 ماہ کے لیے بھگتنا پڑتا تھا، کیونکہ سلیب جب آپ کا چینج ہوتا ہے تو 6 ماہ کے لیے جو ہے وہ آپ کو 8 سے 8500 روپے، چاہے آپ 200 یونٹ سے کم بجلی کنزیوم کرتے ہیں یا زیادہ کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کو 200 یونٹ سے اوپر کے حساب سے جو سلیب بنتا ہے 6 ماہ کے لیے اسی حساب سے بل ادا کرنا پڑتا تھا۔ اچھا، اگر آپ نے مہینے کے 30 تاریخ کو آپ کا میٹر ریڈر آپ کی ریڈنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو وہی میٹر ریڈر جو ہے وہ اگلے ماہ آپ کی وہی ریڈنگ جو ہے وہ اگلے ماہ کے 2 یا 3 تاریخ کو میٹر ریڈنگ کرنے کے لیے جب آتا تھا تو وہ آپ کے 3-4 دن کے جو یونٹ کنزیوم ہوئے ہوتے تھے 15-20 یا 30 یونٹ ایک ڈومیسٹک جو کنزیومر استعمال کرتا ہے یونٹس، تو جب وہ بڑھ جاتے تھے بجلی کے بل بھی زیادہ آتے تھے۔ اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ متعارف کروائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو گورنمنٹ کے ادارے تھے، اگر آپ ملتان سرکل کی بات کرتے تو ملتان سرکل میں ہمارا ایک واسا کا ادارہ ہے، واسا کے ادارے کا تقریباً 2 ارب 74 کروڑ روپے کے قریب جو تھی یہ نا دہندہ تھا، جو انہوں نے میپکو ملتان سرکل کی ریکوری دینی تھی، اس پہ
کئی بار جو ہے وہ میپکو ملتان سرکل کی جانب سے اسی اوور بلنگ کی وجہ سے کنیکشنز بھی منقطع کیے گئے. جب یہ بات کمشنر ملتان تک پہنچی تو انہوں نے یہ سارے معاملے کو پرسو کیا. تو اس میں جو متعلقہ سب ڈویژن جہاں واسع کے کنیکشنز لگے ہوئے تھے ان کی جانب سے اوور بلنگ کی جاتی تھی. اگر ایک واسع کے کسی کنیکشن پہ تقریباً 3 یا 4 ہزار یونٹ کی کنزمپشن ہوتی تھی, اس کو تقریباً 10 یا 12 ہزار یونٹ جو ہے وہ ڈال کر بل بھیج دیا جاتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے اس کا سلیب بھی چینج ہو جاتا تھا, اس کی بلنگ بھی بڑھ جاتی تھی. یہ سارا معاملہ جب کمشنر ملتان تک پہنچا تو پھر یہ اب معاملہ جو ہے وہ آگے تک بڑھا. پھر اس کے بعد لوگوں کے ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب موسم گرما میں کافی زیادہ احتجاج بھی ہوتے تھے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو سینٹرز بنائے گئے ہیں فیسیلیٹیشن سینٹر, وہاں پر ریڈریسل کس طرح ہوتا ہے؟ کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو کنزیومرز ایک تو جس نے نیو کنیکشن لگوانا ہے یا بل کی انسٹالمنٹ کروانی ہے, یا اگر کسی کا کنیکشن خراب ہو جاتا ہے تو اس نے اپنا میٹر تبدیل کروانا ہے, یا جو کوئی اور دیگر ایشوز ہیں, اگر کوئی لائٹ نہیں آ رہی, لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے, یا ٹرانسفارمر جل جاتا ہے تو ٹرانسفارمر کو تبدیل کروانا ہے. تو یہ 118 ٹول فری نمبر دیا گیا تھا میپکو کی جانب سے, اس پہ کال کریں تو وہ جو ٹیم آتی تھی وہ تاخیر کر دیتی تھی. عمر خود جائے کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر ملتان سرکل میں یہ بنا ہے, اور بھی مختلف میپکو ریجن میں مختلف سرکلز میں بھی ڈویژنز میں بھی جو ہے وہ یہ کسٹمر فیسیلیٹیشنز بنائے جا رہے ہیں. اب کسی کنزیومر نے اگر اپنے 2-3 کام اگر اس کے متعلقہ سب ڈویژنز کے ریلیٹڈ یا ڈویژن یا سرکٹ کے ریلیٹڈ ہے تو وہ مختلف سب ڈویژن پہلے جانا پڑتا تھا, پھر ڈویژن جانا پڑتا تھا, پھر سرکل جانا پڑتا تھا. اب آپ صرف کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر پہ جائیں, آپ نے بل کی انسٹالمنٹ کروانی ہے, آپ کی بل کی انسٹالمنٹ بھی وہیں پہ ہوگی. اگر آپ نے نیو کنیکشن کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کروانی ہے تو آپ کی نیو میٹر کے لیے اپلیکیشن بھی وہاں پہ سبمٹ ہوگی. اگر آپ نے میٹر تبدیل کروانے کے لیے اپلیکیشن, ہم بات کریں گے. ناظرین اس وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ واپڈا کس طرح کے اقدامات اٹھا رہا ہے اور عوام کے لیے جو انہوں نے کچھ پازیٹیو قدم اٹھائے ہیں وہ کیا کیا ہیں, ان پہ تفصیلاً ہم نے بات کی. اب ہم اپنے جو گیسٹ ہیں لائف کوچ ہیں ان سے کچھ سوال کرتے ہیں کہ جن زی کے جو مسائل ہیں ہم لوگوں کے وہ لیتھارجک ہو چکے ہیں, اسکرین ایڈکٹ ہو چکے ہیں, تو ان ساری سچویشن کو وہ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں اور روزمرہ کی ان کی پریکٹس میں یہ کس طرح کے مسائل آ رہے ہیں. جی بیگ صاحب مجھے ذرا سمجھائیے گا کہ جنریشن زیڈ جو ہے اب ہماری وہ بڑی ایک اسکرین ایڈکٹ ہے. ان کے جو ڈوپامین ہے وہ 30 سیکنڈ ریل سے ہی ریلیز ہو جاتے ہیں, بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں وہ, اور محنت کرنے کے اتنے عادی نہیں رہے, لیکن گولز وہ بڑے بڑے بنا لیتے ہیں. جب وہ گولز اچیو نہیں کر پاتے تو ایک سٹریس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. تو ذرا ہمیں سمجھائیے گا کہ ایک گول جو ہے وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے کس کٹھن راستے سے گزرنا ہوتا ہے. جی بڑا زبردست کوشچن کیا آپ نے گولز کے حوالے سے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ یہ ریلز اور سوشل میڈیا دیکھتے ہیں نا تو آپ جب دوسروں کی 30 سیکنڈز کی کوئی ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک سکسیس سٹوری ہوتی ہے نارملی. جی اب اس کے پیچھے وہ 30 سیکنڈز میں تو آپ نے دیکھا, لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو وہاں تک پہنچنے میں اس کو کتنا ٹائم لگا. 30 ایئرز لگ گئے ہوں. ٹھیک ہے, یہی چیز ہمارے میں جو پرابلم آ رہی ہے جو جنریشن کے اندر, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھی فوری طور پر اس اسٹیپ پہ پہنچ جائیں گے شارٹ کٹ کی تلاش میں. جیسے آج کل آپ نے دیکھا نا یہ جو اے آئی کا دور آ رہا ہے اور جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک پورا کہ جی آپ نے آن لائن کرنی ہے. تو ایک پروگرام میں تھا تو مجھے انہوں نے بات کی جی فری لانسر کا کام بہت اچھا ہے. میں نے کہا جی فری لانسر کا پہلے کانسیپٹ سمجھیے گا. میں نے کہا فری لانسر کہتے کسے ہیں؟ فری لانسر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے محتاج ادارے ہوتے ہیں, یعنی وہ اپنی ذات میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ اس کو کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ادارہ کہتا ہے سر آپ ہمیں 2 گھنٹے دے دیجئے گا, ایک کہتا ہے جی آپ ہمیں 30 منٹس دے دیجئے گا. وہ فری لانسر ہے, وہ سب کے لیے اپنی جو صلاحیتیں وہ استعمال کر رہا ہے. لیکن اس فری لانسر بننے کے لیے اس کو کتنا ٹائم لگا, اس کو اسپیشلائز ہونا پڑا ہے. تو آپ فری لانسر بن کے کام کرنا چاہتے ہیں, گڈ, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟
سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر کسی ایک سکل کو اتنا اسپیشلائز کرنا ہے کہ لوگ کہیں کہ یار اس معاملے پر یہ بندہ اسپیشلسٹ ہے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں اگر آپ ایک سکسیسفل پرسن بننا چاہتے ہیں نا, تو آپ کو ایک سینٹینس ذہن میں رکھنا پڑے گا. وہ کیا ہے کہ یو شوڈ نو سم تھنگ آف ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ آف سم تھنگ. آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں تمام چیزیں پتہ ہونی چاہیے, یعنی وہ جو آپ کا ایریا ہے. مطلب جیسے اب آپ اس فیلڈ میں ہیں تو آپ کو کم از کم اپنے اس فیلڈ کے بارے میں تو ایک ایک چیز پتہ ہونی چاہیے, اور باقی تمام چیزوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے. جنرل نالج آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. پھر جا کر آپ چیزوں کو لنکس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, پھر آپ ان کی کنیکٹیوٹی کرتے ہیں, پھر آپ انٹیگریشن سٹیج کے اوپر آتے ہیں. کلیئرٹی بڑی ضروری ہے. تو آبجیکٹیو جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہونے چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 پھر ہے اس کے وقت کی تقسیم. میں ایک جگہ پر تھا سیشن میں نے اسٹوڈنٹ سے کویسچن کیا کہ آپ کو اگر میں بتاؤں کہ آپ اپنا وقت تقسیم کریں تو آپ کیسے کریں گے. اب سب نے اسٹارٹ کیا جی ہم اب پڑھائی کو 4 گھنٹے دیں گے, اسائنمنٹ کے لیے 2 گھنٹے دیں گے, کھانے کے لیے اتنا ہوگا, فلاں 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 ساری باتیں ہوں گی. اچھا, میں نے کہا جی میں اگر ہوں گا تو میں بالکل چیزیں تو یہی کروں گا, لیکن میرا سیکوینس چینج ہوگا. میں نے کہا سب سے پہلے میں 8 گھنٹے کی نیند لوں گا. بالکل سب سے اہم چیز باڈی کو ریپلینش کریں گے. جی وہ 8 گھنٹے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند آپ کو سجیسٹ کی جاتی ہے. 8 گھنٹے کی نیند کے بعد آپ سپر فٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, وہ 8 گھنٹے کی نیند کب چاہیے آپ کو؟ ویسے تو 24 گھنٹے میں آپ جب مرضی کر رہے ہیں, لیکن قدرت کی طرف سے جو اس کا طریقہ کار ہے سونے کا ٹائم ہے وہ کیا ہے؟ وہ رات کا ہے. وہ ایک بچپن میں ہم پڑھتے تھے نا کہ دن بنایا تو نے کمائی کرنے کو اور رات دی تو نے نیند بھرنے کو. تو ہم نے تو چیزیں تو کر رہے ہیں, لیکن ہم قدرت کے جو ایک بنایا ہوا سسٹم ہے ہم اس سے بالکل الٹ کام کر رہے ہیں, ہم اپنے حساب سے باڈی کے سرکیڈین ردم کے خلاف جا رہے ہیں. اب اگر آپ 10 یا 11 بجے آپ سو جاتے ہیں تو فجر کی نماز سے پہلے آپ کی آنکھ لازمی کھلے گی, کیونکہ آپ 8 گھنٹے جب سو جائیں گے نا, آپ جب سوئیں گے آپ 2 بجے سوئیں گے, آپ نہیں اٹھ سکیں گے. آپ کی نیند کا جو ایک اسپیسیفک ٹائم ہے جسے ہم کہتے ہیں نا ڈیپ سلیپ, وہ ڈیپ سلیپ کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً 12 سے 2-2:30 بجے کے درمیان ہے. پہلے آپ نارمل سلیپ ہوتی ہے 2 گھنٹے, اس کے بعد پھر ڈیپ سلیپ ہے. یعنی جب ڈیپ سلیپ کا ٹائم ہے اس وقت آپ جاگ رہے ہیں. اچھا, جب آپ فریش ہو کے اٹھیں گے, آپ نماز پڑھیں گے, آپ ایکسرسائز کریں گے, جیسے بھی آپ نے بتایا کہ ابتدائیہ میں بھی کہ مثبت سوچ کے ساتھ, لیکن ایکسرسائز کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو باڈیز کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اچھا سر, جہاں پر ہم یہ گولز کی بات کریں کہ ہم نے بہت محنت کرنی ہے اپنے کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے. ایک شخص ہے اس نے بہت محنت کی ہے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے, وہ سرٹن اس نے جتنی بھی اس سے محنت ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کیں, جتنا اس سے ہو سکتا تھا پاسبلی اس نے کیا, لیکن انفارچونیٹلی وہ اپنا گول اچیو نہیں کر پایا. تو کب اس نے رک جانا ہے کہ اب میں نے اس گول کو اچیو کرنے سے اب رک جانا ہے, میرے لیے شاید اللہ تعالیٰ نے کچھ اور رکھا ہوا ہے, یا اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی؟ جی دیکھیں, 2 باتیں ہیں اس کے اندر نا. آپ نے جو سوال کیا کہ جی کب رک جانا چاہیے, اور ایک بات آپ نے کی بہت محنت کی. اب آپ نے کہا نا نیا دور آ گیا ہے, آپ کو سخت محنت کی ضرورت نہیں ہے, یعنی آپ کو ہارڈ ورک کی ضرورت نہیں ہے, اسمارٹ ورک کی ضرورت. تو یہ ڈفرینس ہے. اب اسمارٹ ورک کیا ہوتا ہے کہ ایز پر نیڈڈ, ایز پر مارکیٹ ڈیمانڈ, ایز پر ایکسپیکٹیشنز آف یور سراؤنڈنگ پیپلز, ہم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو کرنا ہے. یہ اسمارٹ ورک ہے. تو ہم ہارڈ ورک کر رہے ہیں, اسمارٹ ورک نہیں کر رہے. پہلے ہمیں اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بچوں کو شروع میں ہی جو رینج دینی چاہیے کام کرنے کی, وہ ہمیں رینج زیادہ دینی چاہیے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم بچوں کو ہم اسکول سے لے کر, والدین سے لے کر, معاشرے تک انجینئر ڈاکٹر. اب اس کے اوپر ایک آپ نے اس کو پریشر کوکر میں کنورٹ کر دیا, پریشر اس کے اوپر بچے کا کہ شاید اگر میں یہ اچیو نہیں کروں گا تو میں نے لائف میں کچھ بھی میں دنیا کا ناکام ترین شخص ہوں, میں دنیا کا ناکام. جبکہ ہم اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ ارننگ پوائنٹ آف ویو سے, اسٹیٹس پوائنٹ آف ویو سے, ان 2 کیٹیگری سے اور لوگ بھی ہیں جو اسٹیٹس وائز بھی ان سے بہتر ہیں, فائنینشلی بھی ان سے ساؤنڈ ہیں, اور اس سے زیادہ آرام دہ زندگی اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں.
اس کا مطلب ہے رینج غلطی. ہمیں بچوں کو رینج دینی چاہیے بہت ساری. بچے کے پاس پوائنٹ ہو کہ یار میں یہ آپشن کر رہا ہوں, لیکن اگر میں اس میں تھوڑا سا ناکام ہوتا ہوں تو میرے پاس اس کا سیکنڈ سلاٹ یہ بھی موجود ہے, میں ادھر بھی جا سکتا ہوں. لیکن سر ہمارے ہاں تو وہ کشتیاں جلانے والا کانسیپٹ بھی ہے نا, وہ غلط ہو گیا نا. ابھی یہ مجھے ایک چیز یاد ہے کہ اب تعلیمی اداروں کے اندر نا, آج سے کوئی 7-8 سال پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ڈیزائن ہو رہا تھا اسکول لیول پہ, تو وہ مجھے بڑا پسند آیا کہ انہوں نے کہا جی ہم اسکول لیول پہ ہی تقریباً 45 کورسز آفر کرنے جا رہے ہیں. وہ ہوا نہیں. حکومتیں چینج ہوتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پالیسی پچھلی والی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. اب 45 سبجیکٹس کا مطلب کیا ہے کہ بچوں کو آپ بے انتہا رینج دے رہے ہیں. اب ایک بچے کو میتھمیٹکس سمجھ میں نہیں آتا, ہمیں کیا مجبوری ہے کہ ہم نے اس کو مار مار کے اس کو میتھ پڑھانا ہے. اس کے پاس آلٹرنیٹو ہونا چاہیے. زندگی جو ہے وہ ان 2 شعبوں کا نام تو نہیں, اس سے ریلیٹڈ بے انتہا شعبہ جات موجود ہے. تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بچوں کو رینج دیں اور بچہ اپنے آپ کو فیل کرے کمفرٹیبل. آپ بچوں کو کمفرٹیبل فیل کرائیں. یہ تو سر ان کی بات ہوگی نا. میرا تو سوال پوچھنے کا مقصد تھا کہ ایک شخص نے اپنے لیے خود یہ تعین کر لیا کہ میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے, وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ سر میں نے بہت محنت کی ہے لیکن انفارچونیٹلی میں یہ گول اچیو نہیں کر پا رہا, تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں اپنا ٹریک کو چھوڑ دوں؟ ہو سکتا ہے میں اس ٹریک کے بالکل قریب ہوں. کہا جاتا ہے کہ محنت اس ٹائم پہ انسان سوچتا ہے چھوڑنے کی جب وہ بالکل گول کے اپنے اچیو کرنے کے بالکل قریب ہوتا ہے. تب میں کیا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی سر, مجھے ایک 3rd پرسن پرسپیکٹیو تھا. یہ لیٹسٹ آج کل نا, میں نے آج کل جو کلاسز میں 1-2 گیا ہوں تو میں نے وہاں پر بات کی, تو کئی کورسز نئے تھے, تو میں نے بچوں کو کام دیا. میں نے کہا آپ نے کام یہ کرنا ہے, آپ پہلے سیمسٹر میں آئے ہیں. ان کا وہ پہلے سیمسٹر سے پہلے نا وہ موٹیویشن سیشن تھے, تو وہ میں نے کروائے. میں نے کہا مجھے آپ یہ دیکھیں کہ جس ڈگری میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے نا, میں نے کہا مجھے آپ نے اگلی کلاس میں بتانا ہے آ کے. میں نے کہا چیٹ GPT کا ظاہرہ لیں, گوگلز پہ جائیں, جو مرضی کریں. میں نے کہا مجھے بتائیں گے کہ اگلے 5 سال کے بعد آپ کے اس ڈگری کا اسکوپ کیا ہے, اور اس ڈگری کی آگے فردر امپلیکیشنز کہاں ہیں. میں نے کہا وہ آپ نے کام کر کے آنا. اگلی جب میں کلاس میں گیا تو اسٹوڈنٹس نے کام کیا ہوا. اب جب انہوں نے خود بتانا شروع کیا نا, تو بلیو کریں ان کا کانفیڈنس لیول بہتر ہوا تھا, کیونکہ ان کو آئیڈیا ہو گیا. انہوں نے کو 8-10 ایریاز بتا دیے کہ اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ فیلڈ بھی ہے, اس فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں, اس فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں, اس فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں. پوزیشن چینج ہو گئی. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا سب سے اہم چیز کیا ہے. میں نے کہا ہم لوگ تیاری کرتے ہیں آج کے حساب سے, ہم کہتے ہیں آج کا کیا اسکوپ ہے. AI کا اسکوپ مجھے آج دکھائی دے رہا ہے, ایڈمیشن میں لے لیتا ہوں. واٹ اباؤٹ آفٹر 4 ایئر, 4 سال کے بعد ہو سکتا ہے اس کا اسکوپ ہی نہ ہو. تو ہمیں وہ چیز کرنی چاہیے جب ہم کمپلیٹ کر کے جائیں تو وہ مارکیٹ کی ضرورت ہو. تو سب سے پہلے جیسے آج کل ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ہمیں بچوں کو ٹیکنالوجی اس پہ لے کر آنا چاہیے کہ پہلے آپ اس کے ٹرینڈز دیکھیں, آپ دیکھیں کہ اس کے مارکیٹ کہاں کہاں جائے گی, اور پھر اس کے حساب سے جو آپ کو سکلز ریکوائرڈ ہیں وہ آپ اپ کرنا شروع کریں. جو مجھے 4 سال کے بعد سکل چاہیے, میں پہلے سے کیوں نہیں تیار کرنا شروع کرتا. میں پہلے تیار کروں گا تو پھر کیا ہوگا, میری مارکیٹ میں جو کہہ لیں کہ ایکسیپٹنس ہے وہ زیادہ ہوگی. اچھا سر, اس میں محنت کے بارے میں بھی ذرا ہمیں سمجھائیں کہ ہم نے اسمارٹ ورک کی بات کر لی, بٹ اسمارٹ ورک آلسو نیڈس ہارڈ ورک. آپ نے ورک تو کرنا ہے. بہرحال آپ ایک اس طرح نہیں بیٹھ سکتے کاؤچ پوٹیٹو بن کے کہ آپ اس گول کو اچیو کریں. آپ نے سوچ لیا, کیونکہ ہمارے ہاں ایک اور کانسیپٹس بھی ابھی آج کل بڑے رائج ہیں, لا آف اٹریکشن, مینیفیسٹیشن. سوچنا ہے, دماغ میں سوچ لینا ہے کہ ہاں جی میں یہ اچیو کر لیا گول میں نے, اور میں بس اب بن گیا ہوں جب میں نے بننا تھا لائف میں. تو لوگ محنت نہیں کرتے, خاص طور پہ جنریشن زیڈ جو ہے. سر اس سوال کا ہم جواب جو ہیں وہ لیں گے. ناظرین اس وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ محنت کتنی ضروری ہے کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے. ہم صرف مینیفیسٹ کر کے جو ہے وہ اس گول کو اچیو نہیں کر سکتے. بلال بھائی, مجھے ذرا یہ بتائیں کہ وابڈا نے جہاں پر کچھ اچھے اقدامات کیے ہیں وہیں پر کچھ خامیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. خاص طور پر اگر میں بات کروں کہ ملتان کے جو میپکو ملتان کا جو سرکل ہے اس میں 500 سے زائد ٹرانسفارمرز جو ہیں وہ خراب پڑے ہوئے ہیں. ان کے اب حل کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا کوئی نوٹس بھی لیا گیا ہے یا ابھی تک صرف آپ لوگوں کو خبر ہی ملی ہے؟
دیکھیں تہامہ، یہ میں آپ کو ملتان سرکل کی جو آپ نے 500 ٹرانسفارمرز کی بات کی، یہ وہ ٹرانسفارمرز جو ہیں جو 3 فیز کی بجائے 2 فیز پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو جلنے والی ٹرانسفارمرز کی تعداد ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح 500-600 کے قریب ٹرانسفارمرز ہیں. تقریباً 1000 پلس ٹرانسفارمرز بنتے ہیں جو اس وقت 2 فیز سمیت جلنے والے ٹرانسفارمرز کی اگر تعداد کی بات کرتے ہیں. ملتان سرکل میں اس وقت ٹوٹل جو ہے وہ 6 ڈویژنز اور 26 سب ڈویژنز ہیں. اس وقت جو سب سے زیادہ تعداد ہے جلنے والے ٹرانسفارمرز کی وہ میں آپ کو کینٹ ڈویژن کی ہے. اچھا. ہاں، یہ جو ٹرانسفارمرز جو ہیں وہ 25 kV سے 200 kV تک کے ٹرانسفارمرز ہیں جن کو جو ہے وہ جو 2 فیز پہ اس وقت چل رہے ہیں. تقریباً ملتان کینٹ ڈویژن میں 84 کے قریب ٹرانسفارمرز جو ہے جو اس وقت 2 فیز پہ چل رہے ہیں. 2 فیز پہ ٹرانسفارمر چلنے کی وجہ سے جن صارفین نے، جن کے کاروبار جو ہے وہ 3 فیز میٹرز پہ چل رہے ہیں، جن کی مشینری 3 فیز ٹرانسفارمرز چلنے کی وجہ سے چلتی ہے، ان کو جو ہے وہ خاصا پریشانی کا سامنا فرق کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کو کوئی ہو سکتا ہے نا کسی کی ایڈمنسٹریٹولی کوئی مسئلہ آ گیا ہو تو انہوں نے 3 فیز کی بجائے 2 فیز پہ شفٹ کر دیا گیا تو یہ ہوتا کیا؟ یہ ٹرانسفارمر جو ہے یہ ہوتا ہی 3 فیز پہ ہے. ٹھیک ہے. یہ چلتا ہی 3 فیز پہ ہے. ظاہر سی بات ہے سنگل فیز میٹر اور 3 فیز میٹر جب لگائے جاتے ہیں تو جو 3 فیز میٹر جہاں پہ لگایا جائے گا تو جب 3 فیز ٹرانسفارمر ورکنگ کر رہا ہوگا تو میٹر بھی 3 فیز ہی وہی ورکنگ وہیں پہ کرے گا. اب جب ٹرانسفارمر 2 فیز پہ چل رہا ہوگا تو میٹر جو 3 فیز لگے ہوئے ہیں جن کے وہ ورکنگ کرنا چھوڑ جائیں گے. اب جن کی مشینری ہی 3 فیز میٹرز پہ چل رہی ہے وہ مشینری نہ چلنے کی وجہ سے بہت سارے ایسے کاروباری افراد ہیں جن کا کاروبار مکمل طور پر بند ہوا پڑا ہے. اچھا، دوسرا بڑا ایشو یہ ہے کہ 2 فیز پہ ٹرانسفارمر چلنے کی وجہ سے ایک تو میپکو کا ٹیکنیکل لاس بڑھ جاتا ہے. دوسرا جو ایک اور بڑا میجر ایشو ہے وہ جو جن صارفین نے اپنے سولر لگوا رکھے ہیں، نیٹ میٹرنگ کروا رکھی ہے، ان کے میٹر بھی جو ہے وہ سنگل فیز جن کے گھر میں لگے ہوئے تھے وہ اب سنگل فیز سے جو نیٹ میٹرنگ جب کروائی ہے تو گرین میٹر جب لگوائے ہیں تو وہ بھی 3 فیز پہ ہیں. اب وہ بھی 2 فیز ٹرانسفارمر ہونے کی وجہ سے ان کی امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. جب امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، ظاہر سی بات ہے جو ایک سولر جس نے 10 کلو واٹ کا ایک سٹرکچر اپنے گھر میں لگوا رکھا ہے، لاکھوں روپیہ لگا کر اپنی جمع پونجی اکٹھی کر کے وہ سولر لگواتا ہے. جب سولر لگ جاتا ہے تو اس کے بعد میپکو کے اپنے مزید فالٹ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح ٹرانسفارمر اگر 2 فیز پہ چلا ہے تو جس گھر میں گرین میٹر لگا ہوا ہے تو جب ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو جو اس نے یونٹس بنا رکھے ہیں 1 ماہ کے، جب دوبارہ وابڈا کو نہیں جائیں گے، اب اس کی کنزمپشن ایک دن میں ایک سسٹم 100 یونٹ بنا رہا ہے تو اس کی کنزمپشن دن کی ہے 20 یونٹ کی. تو اب جب وہ 80 یونٹ تو اگر ایکسپورٹ نہیں ہوں گے تو وہ ضائع ہو جائیں گے. اس طرح کنزیومرز کو نہ صرف میپکو ملتان سرکل میں بلکہ پورے ریجن میں جہاں پر یہ 2 فیز ٹرانسفارمر چل رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. اچھا، اس کی وجہ سے آپ نے بھی فیلڈ میں دیکھا ہوگا، آپ کا تعلق جو ہے وہ عوام سے بہت زیادہ رہتا ہے. جو گرین میٹر جن کے گھروں میں لگے ہوئے ہیں ان کے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جدھر علاقے میں بہت زیادہ لگ گئے ہیں سولر تو وہاں پر وولٹیجز شوٹ اپ کر گئے ہیں. تقریباً 265 ادھر تک وولٹیجز جا رہے ہیں. وولٹیج کا ایشو نہیں ہے، وہ اوور لوڈ ٹرانسفارمر ہونے کی وجہ سے. اب ظاہر سی بات ہے جس نے گھر میں ایک ڈومیسٹک گھر میں اگر سنگل فیز میٹر لگوا رکھا ہے تو وہ ایک گھر میں اے سی چلاتا تھا. جب اس نے سولر لگوایا، نیٹ میٹرنگ کروائی تو ظاہر سی بات ہے اب اس نے کنزمپشن بھی اسی حساب سے کرنی ہے تو اب وہ ایک اے سی کی بجائے 2 اے سی چلانا شروع کر دے گا اور بھی گھر میں جو ہے وہ بجلی کی کنزمپشن بڑھ جائے گی. جب بڑھے گی تو ٹرانسفارمر تو وہیں پہ 50 کا لگا ہوا ہے، 100 کا لگا ہوا ہے، وہ اسی حساب سے مینیج کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ لوڈ تقریباً 100 کلو واٹ کا ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے تو لوڈ جو استعمال ہو رہا ہے 70 کلو واٹ یا 80 کلو واٹ. اب جب لوڈ بڑھے گا تو ٹرانسفارمر جلنے کے واقعات بھی اسی وجہ. بیگ صاحب، ہم لوگ بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ کس طرح جو ہے وہ محنت کرنی ہے اور اپنے گول کو صرف مینیفیسٹ نہیں کرنا، اس کی طرف قدم بھی اٹھانا ہے. تو ذرا یہ سمجھائیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں عموماً جو ہماری جنریشن ہے آج کل کی، اس میں یہ لیک آف موٹیویشن اور محنت کرنے کا عنصر جو ہے وہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ ختم میرے خیال میں اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ شاید ان کو نا جو اپنے دائیں بائیں کے جو لوگ ہیں نا وہاں سے ان کو کوئی انسپریشن نہیں ملتی. اچھا، وہ انسپریشن بڑی ضروری ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کا جب آپ کلاس میں ہوتے تھے نا تو کوئی 2-3 جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جب آپ ان سے انسپریشن ملتی تھی، اسپورٹس مین سے انسپریشن ملتی تھی. وہ انسپریشن لینے سے بندہ جو ہے وہ ایک پازیٹیو سرکل میں آ جاتا ہے. لیکن وہ تو سوشل میڈیا پہ روز انسپریشن دیکھ رہا ہے، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ وہ 30 سیکنڈ کی ریل دیکھتا ہے، اس میں اس کی سکسیس سٹوریز دیکھتا ہے، تو انسپریشن تو اسے مل رہی ہے. نہیں، انسپریشن میں نہیں کہوں گا اس کو. وہ انسپریشن وہ ہوتی ہے کہ
جو اس کے اندر ایک ٹریگر کرتی ہے اور پھر وہ آگے اس کے حوالے سے کام کرنا شروع کرتا ہے. وہ 30 سیکنڈز کی ایک ریل دیکھتا ہے, اس کو ایک امپیکٹ آتا ہے, ساتھ وہ ایک اور ریل دیکھتا ہے, اس سے وہ نیکسٹ پہ شفٹ ہو جاتا ہے, پھر تھرڈ پہ شفٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ میں نے آج جو 10 ریلز دیکھی ہیں تو اس کے اندر میرے لیے کون سی بہتر ہے. سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ فرسٹ آف آل آپ کو پہلے اپنی کیپیبلٹیز کے ساتھ نا پہلے انالیسز آپ کو اپنا ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں سارٹ, ہماری مینجمنٹ سائنسز میں ہوتی ہے, اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپرچونیٹیز اور تھریٹس. اب یہ جو میں نے اپرچونیٹیز کی کچھ دیر پہلے بات کی کہ آپ دیکھیں اپرچونیٹیز اگلے 5 سال کے بعد آپ کہاں ہوں گے, وہ اپرچونیٹیز کہاں کہاں ہیں. اچھا, پھر اس کی تھریٹس کیا کیا ہیں؟ وہ تھریٹس آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کو 5 سال کے بعد ان چیزوں کے لیے آپ کو ابھی سے تیار کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں گے اسٹرینتھ اور ویکنیسز, یہ دونوں آپ کی انٹرنل ہوں گی کہ آپ کے اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہیں اور آپ کی ویکنیسز کیا ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہوگا, وہ جو ویکنیسز کا ایریا ہے انہیں ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کم کرنا ہے, ون گو میں نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور اسٹرانگ پوائنٹس کو مزید اسپیشلائز کرنا ہے. اور وہ جو تھریٹس کو دیکھتے جب آپ اس کو کور کر جائیں گے تو 5 سال کے بعد آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ شارٹ لسٹ پہ ہوں گے. جب آپ شارٹ لسٹ پہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ایکسیپٹنس ہے مارکیٹ کے اندر وہ زیادہ آسان ہو جاتی ہے. اچھا سر, بک ریڈنگ آج کل بڑا جو ہے وہ المیہ بنتا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کتابوں سے دور ہو رہے ہیں. کتاب کو ایک دوست کہا جاتا تھا, کنڈل آ گیا ہے, آپ PDF بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کچھ ایسی کتابیں ریکمینڈ کرنا چاہیں گے جو ہماری یوتھ کو یا ویسے بھی کسی ایک شخص کو اس کی تربیت کے حوالے سے پڑھنی چاہیے, یا موٹیویشن کے حوالے سے کچھ کتابیں اگر آپ ریکمینڈ کریں؟ میں ذاتی طور پر نا کہتا ہوں کہ بکس کے بجائے آپ کو جو سرکل ہے نا آپ کا, وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جانی چاہیے. A man is known by the company he keeps. بالکل. مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ایک اچھے اسپورٹس مین بننا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھنے سے آپ اسپورٹس مین نہیں بنیں گے. آپ کمپنی اپنی ان لوگوں میں لے جائیں جو اچھے اسپورٹس مین ہیں. وہاں سے آپ کو انسپریشن بھی ملے گی, وہاں سے آپ کو تھاٹس بھی ملیں گی, وہاں سے آپ کو تھیوری بھی ملے گی, وہاں سے آپ کو پریکٹیکل بھی ملے گا. اور پھر جب آپ ان کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. میں نارملی اس پہ ایک ٹرم استعمال کرتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے کہ آپ نا 3 ویکس کے اندر اپنی ایک عادت بدل سکتے ہیں. 3 ویکس میں ہم لوگ اپنی ایک عادت بدل سکتے ہیں. ہم نے اس کے اوپر محنت کرنی ہے. بلال, ابھی کچھ ہراسمنٹ کے واقعات بھی ہم نے دیکھے. بڑا ایک اس طرح کا ایشو ہے کہ اس پہ کوئی اقدام اٹھائے گئے ہیں اس کے حل کے لیے. ذرا ایک لائن میں ہمیں ذرا تفصیلاً ایک لائن میں ذرا ہمیں بتا دیجیے گا بریفلی, کیونکہ ہم نے اب ذرا وائنڈ اپ کرنا ہے. یہ میپکو موسیٰ پارک ڈویژن میں آج سے کچھ دن پہلے یہ ہراسمنٹ کا ایشو ہوا. خاتون ہے RO آفس میں, ریونیو آفس میں, وہاں پر کمرشل اسسٹنٹ, اس کو جو ہے وہ اس کے اپنے ہی ایک افسر کی جانب سے اور اس کے اپنے کولیگ کی جانب سے ہراس کرنے کا معاملہ سامنے آیا. اور اس خاتون کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر میپکو کے GM آپریشن اکرم سیال کو جو ہے وہ تحریری ایک درخواست بھی دی گئی, جس میں جو ہے وہ خاتون کمرشل اسسٹنٹ سے جو ہے وہ اپنے ہی اس کے افسر کی جانب سے 1 لاکھ روپے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی پیسوں کی. اور جو اپنے اس کے کولیگ اس کا حل کیا ہو رہا ہے اب کچھ؟ اب اس کے باقاعدہ طور پر اس کی انکوائری ہولڈ ہوئی. انکوائری ہولڈ ہونے کے بعد بہت شکریہ بلال, آپ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود تھے. آپ نے ہمیں تفصیلاً وابڈہ کے بارے میں بتایا. ندیم بیگ صاحب, آپ کو بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بتایا کہ موٹیویشن کتنی ضروری ہے, محنت کس طرح کرنی ہے, اور اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے بس انت تک محنت کرنی ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کامیابی دے گا. ناظرین, اس وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کی وابڈہ کے حوالے سے, اور لائف کوچ ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے ہمیں تفصیلاً بتایا کہ لائف کو آپ نے گزارنا کس طرح ہے, لائف میں موٹیویشن کی اہمیت کتنی ہے. آج کیونکہ جمعے کا دن ہے اور ہم جمعے کے دن کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ کچھ اسلامک اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہوں, ان سے ہم تفصیلاً دین سیکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ دین جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہم نے لینا لازمی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب امان اللہ صاحب, جو کہ کچھ وظائف ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے اگر ہم کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں یا ویسے اپنے ثواب کے لیے ہم نے کیا کیا کرنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہیں جی؟ اللہ پاک کا شکر ہے, الحمدللہ. تندرست اور توانا نظر آ رہے ہیں. کیا روٹین ہوتی ہے جی آپ کی دن کی؟ ہمارا کیونکہ مارننگ شو ہے تو میں اپنے ہر گیسٹ سے پوچھتا ہوں کہ وہ اپنی روٹین کیا رکھتے ہیں دن کی. روٹین میری یہ ہے, میں صبح اٹھتا ہوں 4 بجے اور نماز پڑھتا ہوں, وظائف کرتا ہوں, وظائف بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, اور
फिर नाश्ता करता हूँ, बच्चों को छोड़ता हूँ स्कूल और कारोबार पे चला जाता हूँ। ठीक, बस ये रूटीन है। अल्लाह ताला के नाम से दिन का आपका आगाज़ होता है सुभान अल्लाह। और आपका जो इख्तिताम भी है वो अल्लाह ताला के नाम से होता है। बिल्कुल सर मुझे बताएं कि एक वज़ाइफ आज हम आपसे तफसीलन पूछेंगे। बिल्कुल। हम एक मुस्लिम मुआशरे में रहते हैं, मुसलमान हैं हम लोग, अल्लाह ताला का नाम लेना हम पे फ़र्ज़ है, हमने लेना है, 5 वक्त नमाज में भी लेना है, हमने फ़र्ज़ है हम पे। कुछ लोग नाक़दीन ये भी कहते हैं कि यूट्यूब्स पे आपने देखा होगा ना आजकल स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये वज़ाइफ जो हैं ये तो हमारा दीन में है ही नहीं कोई चीज़ इस तरह की, ये हमने दूसरे मज़ाहिब से लिया हुआ है और हम बस जी वो ज़रबें भी लगाई जा रही हैं और तसव्वुफ़ के नाम पे गलत चीज़ें भी आवाम में जो हैं वो राइज हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है, हमें पैदा किया है तो हम उसके रसूल के अमल पैरा है। ठीक, और उसका नाम लेकर हम शुरू करते हैं, हम गलत बात नहीं करेंगे। मुझे आपने ये बताया है कि मैंने 4 गैर मुसलमान किए हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उनकी शादियां मुसलमानों में की उनकी हैं। शादियाँ आपने मुसलमानों से की हैं। नाज़रीन हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने कोई भी वजीफ़ा पूछना हो, किसी भी मसले का हल जानना हो तो हमारे साथ अमानुल्लाह साहब मौजूद हैं, आप उनसे कॉल कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे हैं, आप किसी भी वक्त अपनी कॉल करें और अपना सवाल करें। जी सर, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। आज से तकरीबन 30 साल पहले गैर मुस्लिम बच्चों की शादी की है मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। ये एक एजाज़ की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और उनकी मुसलमानों में शादियां की हैं, आज उनके बच्चे जवान हैं। तो बात ये है कि हम ये बात है हम अमल करेंगे तो अल्लाह पाक अजर देगा हमें। वजीफ़ा है क्या, हमें ज़रा समझाएं तफसीलन के वजीफ़ा कहते किसको हैं? हमने वो ज़रबें लगाते हुए भी लोगों को देखे, हमने आंख बंद करके दिल में अल्लाह ताला का नाम लेते हुए भी देखा, हमने 100 दफ़ा तस्बीह पढ़ते हुए भी लोगों को देखा है। तो क्या है वजीफ़ा? हम 33 मरतबा वो सुबहान अल्लाह और वो जो हमारी तस्बीह हैं हम नमाज के बाद भी वो पढ़ते हैं, तो असल में वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा कहते किसको हैं? वजीफ़ा ये है कि दरूद फातिमा है। ठीक है जी। आपने सुना? वजीफ़ा ये है कि दुआए फातिमा है। 33 मरतबा सलाम पढ़ना, 33 मरतबा, 34 मरतबा ये दरूद फातिमा है। इस पे अगर अमल करें और बाद में उसके दुआ मांगे तो अल्लाह पाक अजर देगा। और सूरत अलम नशरा है जी, वो वजीफ़े के तौर पे हर बंदे को पढ़नी चाहिए। अलम नशरा ये है कि किसी को कुरान पाक भूल जाता है, किसी को कुरान पाक नहीं आता तो वो ये सूरत अलम नशरा पढ़े। ये साबित है ये सारे वज़ाइफ जो हैं हाँ, हमें औलिया कराम की ज़िंदगी में से, सहाबा कराम की ज़िंदगी में से हमें ये मिलते हैं। हाँ जी। और दरूद पढ़ना, अल्लाह पाक का कलमा शरीफ पढ़ना, ये हयात तय्यबा में आपके दौर में भी था। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, हर मसले का हल निकाला जा सकता है वजीफ़े से? अच्छा, और मुझे ये भी बताइएगा कि अगर निकाला जा सकता है तो उसमें जो हमने, क्योंकि दीन में हमारे ये भी है ना कि अल्लाह ताला तो आपकी हिफाजत करेगा, लेकिन ऊँट को भी पहले ऊँट को आपने बांधना है, उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है। तो मेहनत का किरदार कितना है? क्योंकि हमारे साथ पिछले सेगमेंट में लाइफ कोच साहब मौजूद थे, उन्होंने बड़ा मेहनत पे ज़रा जोर दिया कि आप सिर्फ सोच के नहीं किसी चीज़ को हासिल कर सकते, हमने कदम भी उसमें उठाना है। तो इसमें ज़रा वज़ाइफ की अहमियत हमें बताइएगा। आप अगर अलम नशरा मैंने बताया है ना, काफ हा या ऐन स्वाद है जी, ये इसमें आज़म है। ये बच्चा अगर कुरान पाक नहीं पढ़ सकता तो ये इसमें आज़म पढ़े और वो इम्तिहान में कामयाबी है। अच्छा, काफ हा या ऐन स्वाद। तो अगर वो मेहनत ना करे जी? नहीं, मेहनत तो करनी चाहिए ना। ये तो पहले है कि मेहनत करें।
मेहनत करेगा तो कामयाब होगा ना। कितने कितने अरसे के लिए उसने ये जो है वो वजीफ़ा करना है इम्तिहान के लिए, और कब तक उसको जो है वो रिजल्ट नज़र आना शुरू हो 11 दिन के लिए। 11 दिन के लिए उसने करना है। बिल्कुल। ज़रा तफसीलन बताइएगा ये वजीफ़ा क्या है। ये काफ, हा, या, एन, स्वाद, ठीक है, ये आप फूंक मारें अपने दाएं हाथ पे, ठीक है, और फिर कमरा इम्तिहान में बैठ जाएं। ठीक है। फिर ये है कि मैं आपको एक दरूद पाक बताता हूँ जो कैंसर की इलाज है। अच्छा, माशाल्लाह। दरूद तंजीना, दरूद तंजीना है जी। ये दरूद वो है कि कैंसर का इलाज है। आजकल ये कैंसर बहुत है, इसका इलाज भी है, लेकिन ये दरूद पाक अगर आप पढ़ें और आज़ा हैं 7, 2, 2 4, 2 6, 1 7, इसको कान में फूकना है आपने, ये पानी पे दम करना है। अच्छा। और पानी पे दम करके बच्चे को पिलाए, बड़ों को पिलाए, ये कैंसर का इलाज है। अच्छा, माशाल्लाह। अगर अब हमने कैंसर पे बात की, हमने बात की कि अगर किसी को कोई इम्तिहानी उसमें वजीफ़ा क्या है, इसी तरह लोगों के कुछ और मसाइल होते हैं, घरेलू ज़िंदगी के मसाइल होते हैं, उसके हवाले से कुछ बताएं। कोई वजीफ़ा, अपने रिश्ते को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, दो लोगों के दरमियान में जो मियाँ बीवी का रिश्ता है या घरेलू कुछ मसाइल हो जाते हैं, उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? उसको मैं आपको बताऊं जी। कि आप सूरत अल आज़ाब है कुरान पाक में, ये चाँद के शुरू हफ्ते बरोज़ जुम्मा, ठीक है, असर की नमाज के बाद पढ़े ये सूरत। रिश्ते का अगर बंदिश हुई पड़ी है ना किसी को, तो ये सूरत अल आज़ाब ये पढ़ें। बंदिश क्या होती है? हाँ, रुकावट होती है, किसी ने बांध दिया है। जी, अच्छा, इस पे हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। मेरा नाम शफकतुल्लाह खान लगिया से बात कर रहा हूँ। जी जी, सफ़तुल्लाह, अपना सवाल कीजिएगा। सवाल मेरा ये है कि जो आजकल पोजीशन है, हमारे जो भाई मुसीबत में हैं, फ़लस्तीन वाले भाई हैं, उनके लिए स्पेशल दुआ करवाएं। ठीक है। और उनके लिए हमें जो वजीफ़ा बताएं ताकि हम करें और वो हमें और फ़लस्तीन की फ़तह नसीब हो। जी हमारा जी जी, अमानुल्लाह साहब, हमारे जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनके लिए कुछ वजीफ़ा वो पूछ रहे हैं। जी, इतना दर्द है हमारी मुस्लिम उम्मा में कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो हैं वो फ़लस्तीन का दर्द समझ रहे हैं और उसके लिए कुछ वजीफ़ा पूछ रहे हैं आपसे। कुरान पाक में अपना है एक सूरत, सूरत फतह, सूरत फतह। ओए होए, सूरत फतह पढ़ के फूक दें और दुआ मांगे उनके लिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करे। कितनी दफ़ा सूरत फतह पढ़नी है? 3 मरतबा। 3 मरतबा दिन में आप पढ़ें, सुबह के टाइम या रात के टाइम, और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें तो इंशाअल्लाह आपको फतह नसीब होगी। हाँ जी। अच्छा, वज़ाइफ पढ़ने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? वज़ू होना उस टाइम पे, बावज़ू होना लाजमी है। और कुछ कहते हैं कि अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ना चाहिए किसी भी वजीफ़ा को पढ़ने शुरू करने से पहले। तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि कुरान पाक के लिए भी हम बावज़ू होते हैं, तो क्या वज़ाइफ के लिए भी ये शर्त है कि आपने बावज़ू होना है? बिल्कुल। कुरान पाक को हाथ लगाएं वो भी बावज़ू हो के लगाएं, नमाज पढ़ें वो भी वज़ू हो के पढ़ें, और किसी काम को इवन के आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो बावज़ू हो के करें, तो वो अल्लाह पाक करम बरकत उसमें डालेगा। बरकत। रिस्क में हम लोग ये देखते हैं कि आजकल लोग बड़े, हमारे यहाँ महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कारोबार मंदे हैं, लोग ये कहते हैं कि हमारे अल्लाह ताला जो है वो रिस्क में किसी तरह बरकत डाले और हम अल्लाह ताला के करीब भी हों उस वजीफ़े के ज़रिए। तो उसके हवाले से हमें कोई वजीफ़ा बताएं कि रिस्क में बरकत के लिए हमें क्या करना चाहिए? रिस्क में बरकत के लिए आप सूरत फतह पढ़ें। ठीक है।
अलहम्द शरीफ भी पढ़ें और सूरत बकरा पढ़ें। अच्छा। हाँ, सूरत बकरा अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ें और 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के ठीक इंशाअल्लाह। अच्छा मानला साहब हमारे साथ मोहम्मद नईम है मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल कीजिएगा। यार हमारा एक भाई है, इसका नाम क्या बीमार है, उसका एक गुर्दा खत्म हो गया, दूसरा गुर्दा तकरीबन आधा % है, तो उसके लिए कोई वजीफा पूछना था। जी मैं आपका सवाल जो है वो उनसे जवाब आपका लेता हूँ। एक वो कह रहे हैं जी गुर्दा उनका एक ख़राब है और एक जो दूसरा है वो भी जो है वो उसकी भी हालत जो है वो गैर है, तो उसके हवाले से कोई पूछ रहे हैं वजीफ़ा कि आप बताएं, गुर्दे के हवाले से उनकी तबीयत ख़राब है। पहले तो मैं दुआ करता हूँ जी अल्लाह ताला उनको शिफा अल्लाह अता। पाक उनको सेहत दे अपने हबीब आमीन। पाक के सदके। आमीन आमीन। दूसरा यही है कि सूरत यासीन पढ़ के पानी पे दम करके 3 मरतबा सूरत यासीन 3 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके उसको पिलाएं। इंशाअल्लाह 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 अल्लाह पाक बेहतर करेगा। डेली का ये मामूल होना चाहिए। डेली। अच्छा मुझे वज़ाइफ के लिए ज़रा ये समझाएं कि कुछ लोग हैं अब नमाज हमारी रह जाती है आजकल के, हमारा इतना नहीं रहना चाहिए, हम पे फ़र्ज़ है लेकिन रह जाती हैं, तो क्या इसके लिए वज़ाइफ के लिए नमाज एक शर्त है कि हमने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है उस दिन, या हमारे जो है वो होनी चाहिए उसके बाद ही जो है वो वजीफ़े का असर कुछ होगा? नमाज तो मस्ट है ना। जी नमाज तो फ़र्ज़ है ना। हाँ, नमाज मस्ट लेकिन है। कोताही भी तो इंसान से होती है ना जी। इंसान इंसान तो जो- खता का पुतला है इंसान जो हुआ जी। वो खता का पुतला है, लेकिन बेहतर ये है कि नमाज पढ़नी चाहिए। हाँ जी। तो इंसान की क्या होनी चाहिए? अक्सर औक़ात कुछ अल्लाह ताला का ये भी होता है ना, हम अक़ीदा भी हमारा ये है कि इस पे हम तफसीलन बात करेंगे। अमानुल्लाह साहब हमारे इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि वज़ाइफ के हवाले से हम बात कर रहे थे। हमने मुख्तलिफ़ जो मसाइल होते हैं लोगों के उनके वज़ाइफ जो हैं वो पूछे अमानुल्लाह साहब से। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। सादिया परवीन। जी सादिया परवीन। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल कीजिएगा। ये हमारे घर में मसले हैं बहुत ज्यादा ना, लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। तो ना काफी और ना कुछ दिन यानी के बेहतर होते हैं, 2-3 दिन ना काम जरा, तो एक दिन सब एकदम से सब खराब हो जाता है। ठीक है ठीक ठीक है। 20-22 साल से ना जिसको मसला है ये जिनात वगैरह का ना, अच्छा वो नमाज भी मुझसे नहीं पढ़ी जाती, कभी हो कभी पढ़ लेते हैं, कभी मैंने बहुत दाम जरूर करवाए हैं। अभी तो ज्यादा मुझे यही कहते हैं आप ना पढ़े, आप सिर्फ या काबुल या पहाड़ों का विजिट करें। अच्छा वो भी करती हूँ लेकिन नमाज नहीं पढ़ी जाती ना। जी जी इसके अलावा एक बच्ची है बड़ी, जी 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 कंप्लीट कीजिएगा। बच्ची की शादी की है, 2 बच्चियों की, एक बच्ची का बड़ी का मसला है वो घर में है, उसके ससुराल वाले उसको लेके जाते हैं। अच्छा मियाँ का उम्र ज्यादा है, वो काम भी जी नहीं कर सकते। जी तो जी शुक्रिया आपका। हम जो है वो जवाब लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको जो अमानुल्लाह साहब है कोई वजीफ़ा बताएं इस हवाले से। जी अमानुल्लाह साहब इनके मसाइल हैं बहुत ज़्यादा जी घर में, घरेलू ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, कुछ जिन्नात का भी असर उन पे कहते हैं जी हम पे नज़र आ रहा है, तो इस हवाले से उनको कोई वजीफ़ा बताएं या और को हल भी बताएं इसका कोई। वजीफ़ा ये है सूरत जिन पढ़ें। ठीक है। 3 मरतबा सूरत जिन पढ़ें और पानी पे फूक दें। सूरत जिन पढ़ें सुबह की नमाज के बाद ये। ठीक है। और आप के मसले का हल ये है कि अव्वल आखिर दरूद पाक ज़रूर पढ़ें और अल्लाह पाक करम करेगा, अल्लाह पाक खैर करेगा। और 100 मरतबा सूरत वाक़या पढ़ें। सूरत वाक़या ठीक है। अव्वल आखिर दरूद पाक ज़रूर सूरह जिन
اور سورت واقعہ انہوں نے واقعہ پڑھنی ہے. کتنے دن تک انہوں نے پڑھنی ہے؟ ایک ہفتہ پڑھیں. ایک ہفتہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کا جو ہے انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا. انشاءاللہ. امان اللہ صاحب میں آپ سے یہ سوال کر رہا تھا بریک سے پہلے جب ہم بریک پہ گئے جی کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے ہمارا بحیثیت مسلمان. ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہم تقدیر پر یقین رکھتے ہیں. جی وظائف پڑھتے وقت اللہ کے اذن کو کتنا دماغ میں رکھنا چاہیے کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میرا یہ مسئلہ حل ہوگا, یا ہمیں یہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ اگر تو بہتر جانتا ہے تو یہ میرا مسئلہ حل کر دے, ورنہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کر دے. تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ پاک جو کرے گا وہ بہتر کرے گا, لیکن یہ ہمیں بہتر اللہ پاک کو کہنا چاہیے کہ اللہ پاک جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ تو کر دے, اور انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا. انشاءاللہ. اچھا, آج کل کے مسائل میں جہاں پر لوگوں کو بڑا سٹریس ہے, انگزائٹی ہے, ذہنی دباؤ ہے بہت زیادہ, وہ کچھ کام کرنے کا دل نہیں کرتا اکثر لوگوں کا, وہ گھر پر بیٹھے رہتے ہیں بیڈ پر, ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے. جہاں پر ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, ہم ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہاں پر دین کس طرح ان کی ہیلپ کر سکتا ہے, اور ان امراض کے جو ذہنی امراض ہیں ان کے حوالے سے کوئی وظیفہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں. سورت کوثر پڑھیں. سورہ کوثر کتنی دفعہ؟ سبحان اللہ. سورت کوثر 7 مرتبہ پڑھیں, اول آخر درود پاک. 7 مرتبہ اول آخر درود پاک, اور جب تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ نے تواتر سے پڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ. ٹھیک. اور اللہ پاک بہتر کرے گا, اللہ پاک حل کرے گا انشاءاللہ. کہ مسنون کچھ اوقات ہوتے ہیں جی کہ اس ٹائم پہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس ٹائم پہ وظیفہ کرنا ہے, وہ مسنون اوقات کون سے ہیں ہمیں ذرا بتائیے گا کہ جس ٹائم پہ ہمیں احادیث سے بھی ملتا ہو کہ ہم نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے, اور صحابہ کرام کی زندگی سے بھی ہمیں ملتا ہو. اول آخر درود شریف پڑھنا ہے نا, صبح کی نماز کے بعد پڑھیں. ٹھیک ہے. یا صبح کی نماز کے پہلے تہجد کے ٹائم پہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اللہ پاک کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے یاد کر رہا ہے اور میں اس کی سنوں. کہتے ہیں تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ بالکل آخری عرش پہ آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو میرا بندہ جو ہے وہ میرے سے مانگے گا اور میں اس کو عطا کروں گا. میں عطا کروں گا. تہجد کے ٹائم پڑھیں آپ. جی. اچھا, اولاد کا بھی کافی لوگوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں, جیسے ابھی یہ ہمارے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے مسائل ہیں گھریلو. اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی, وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہمیں بتائیں. ایک اسم اعظم ہے, ایک اسم اعظم ہے, وہ اگر آپ پڑھیں یا وارث ہو. یا وارث ہو کتنی وارث نہیں ہے نا, 100 مرتبہ یا وارث ہو. اول آخر درود شریف پڑھیں, انشاءاللہ اللہ پاک وارث بھیجے گا. اچھا, نیک اولاد کے بارے میں بھی ہمیں کوئی نیک اولاد کے حوالے سے وظیفہ بتائیں. پہلے مجھے سمجھائیں کہ نیک اولاد ہے کیا. سبحان اللہ تعالیٰ, ہم اگر اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک نیک اولاد دے, تو اس میں ہم اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا چیز مانگ رہے ہیں اس اولاد میں. اس سوال کو میں ذرا تفصیلاً پوچھنے کا میرا مقصد ہے. نیک اولاد وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, آپ کی بات مانتی ہے, یا نیک اولاد کہنا مانتی ہے, یا نیک اولاد وہ ہے یا جو آپ کے سوال آپ کے خلاف جو ہے وہ سوال نہیں کرتی, سر تسلیم خم کر دیتی ہے. کیا ہے نیک اولاد؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی بھی تو گزارنی ہے نا, اپنے کچھ فیصلے بھی اس نے خود بھی لینے ہیں. اس سوال کا جواب دیجیے گا. اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی اپنا نام بتائیے گا اور سوال کیجیے گا. جی اپنا سوال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے کے اولاد نہیں ہے, ایک ہمارا مکان نہیں ہے. جی جی بہت شکریہ. جی میں آپ کا تھوڑا سا اتر جائے, بس کوئی کلام بتا دیں. جی بہت شکریہ, میں آپ کا جواب لیتا ہوں. وہ کہہ رہی ہیں جی ان کے بیٹے کی اولاد نہیں ہے, جو ہم اولاد کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ نے یا وارثوں کا ایک وظیفہ بتایا, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی گھر میں بھی باقی دیگر مسائل ہیں, اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں. گھر نہیں ہے ان کا, تو وہ اس گھر کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں. گھر کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کسی جگہ مغرب کی نماز پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے. اور وضو کرنا کے بعد نماز پڑھیں, اور
मगरिब की बात, और उसके बाद दुआ मांगे, या अल्लाह मेरा मकान नहीं है, मेरे को कोई बरकत करे, और इंशाअल्लाह एक हफ्ता वह वजीफ़ा करें, अज़ान दें वहाँ नमाज पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक गैब से मदद करेगा। कोई मस्जिद में ये खुद अजान दें या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर अजान दें, मस्जिद में अजान दें, मगरिब की नमाज पढ़ें एक हफ्ते तक, और अल्लाह ताला से उस नमाज के बाद दुआ करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मकान दे देंगे। और जो इनके औलाद का मसला है वो या वारिसों वाला जो वजीफ़ा जो आपने पहले बताया है आपने वो करना है। अच्छा, मैंने जो आपसे सवाल किया था कि नेक औलाद की डेफिनेशन क्या है, उसको आप कहेंगे क्या कि नेक औलाद क्या है? क्या उसने बिल्कुल अपने वालिदैन की खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं करनी? एक और हमारे साथ कॉलर मौजूद है, पहले उनका सवाल ले लेते हैं, फिर आप मेरे ये सवाल का जवाब दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। सर जी मेरा नाम रमजान है। जी रमज़ान साहब सवाल कीजिएगा। जी सर, सवाल ये है कि सर जी मैं बीमार रहता हूँ, पूछने का सर में दर्द रहता है और बीमार रहता हूँ, 24 घंटे ना सर में दर्द रहता है और क्या मैं बीमार रहता हूँ, उसका वजह पूछने रहे। ठीक है जी, रमज़ान साहब अमानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो हमेशा बीमार रहते हैं और उनके सर में दर्द रहता है, ख़ास तौर पर उन्होंने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया कि मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रहता हूँ और सर में मेरे शदीद दर्द रहता है, तो इस हवाले से कुछ वजीफ़ा बता दें। अल्लाह पाक आपकी बीमारी दूर करेगा, आमीन। मैं बता रहा हूँ आपको, आयतल कुर्सी पढ़ें आप, आयतल कुर्सी 3 मरतबा, ठीक है, 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें और सर पे दम करें, ठीक है, और चारों कुल पढ़ें, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और फिर सर पे दम करें और पानी पे दम करके पिएं, इंशाअल्लाह 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, इंशाअल्लाह 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, वही जो मैं आपसे सवाल कर रहा था, मैं उसी सवाल पे आता हूँ कि ज़रा मेरे लिए नेक औलाद को बता दें कि वो क्या है। सवाल आपका रह जाता है जी। कॉलर हमारे साथ बहुत ज़्यादा लाइन पे, लोगों के मसाइल हैं जी, हमने इन्हीं के लिए ये प्रोग्राम किया आज, उनका हक है वो हमसे सवाल करें। हमारे सवाल तो एक सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की हैं, उनके सवाल जो है वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जी जी, नेक औलाद ज़रा मुझे बताएं क्या है? नेक औलाद पहले तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक औलाद दे और नेक दे। कैसा? जी, अल्लाह पाक औलाद दे और नेक दे। फिर नेक औलाद जो है ना, वो भी एक अल्लाह पाक की नेमत है, बिल्कुल, अल्लाह पाक की नेमत है। अल्लाह पाक सबको औलाद दे और नेक दे, चाहे एक दे लेकिन नेक दे। इस सवाल का मकसद मैं ज़रा पूछना इसलिए चाह रहा हूँ कि मैंने अपने वालिदैन के लिए क्या करना है, मैं किस तरह जो है वो, उन्होंने भी दुआएं मांगी होगी जी, बिल्कुल, तो अगर अब मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ ऐसा कि वो मेरे से चलें, खुश हो जाएं। मैं उनका वो नहीं बन सकता ना, मैं तो अदा नहीं कर सकता जो उन्होंने मेरे लिए किया है, कम से कम मैं इतना कर जाऊँ कि वो मेरे से खुश हो जाएं। अच्छा जी जी, आपने फर्मा बरदारी कहा है कि मैं सिर्फ फर्मा बरदारी कर लूँ तो वो खुश हो जाएंगे। नाजरीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे वज़ाइफ पे, और हमने जो कॉलर्स थे उनके भी मसाइल का जो सवाल थे उनके हमने जवाबात लिए। इसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ़ लोगों को मसाइल होते हैं, हमने अमानुल्लाह साहब से कहा कि हमें उनके वज़ाइफ बताएं। इस वक्त हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, अलामा कोकब नूरानी साहिब। उनसे बात करते हैं कि वज़ाइफ जो है वो उसकी अहमियत क्या है, दुआ की अहमियत क्या है और दुआ की फ़जीलत क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आपने मौका इनायत फरमाया। आज अपने नाजरीन को हम दुआ के मुतालिक और वज़ाइफ के मुतालिक कुछ बताएंगे। जी जी, मेरा सवाल ले लीजिएगा अलामा साहब। जी जी, वज़ाइफ की अहमियत के बारे में तो हम बात करते हैं, इसकी हमें ज़रा शरन हैसियत भी समझाएं कि हमें दीन में उलमाए औलिया अल्लाह हैं उनकी ज़िंदगी से, सहाबा कराम की ज़िंदगी से वज़ाइफ किस तरह मिलते हैं। और कुछ लोग आपने भी लाजमन देखा होगा, कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमने दूसरे मज़ाहिब से ये ले लिया है, वज़ाइफ हमारे उस तरह दीन का हिस्सा नहीं है, तो ज़रा तफसीलन ये समझाइएगा हमें। सबसे पहले हम कुरान मजीद से रहनुमाई लेते हैं कि वज़ाइफ की क्या हकीकत है। वज़ाइफ असल में अल्लाह की याद का नाम है। आप किस तरह अल्लाह ताला को याद करते हैं, उसकी रहमत को,
اس کی صفات کو کس طرح پکارتے ہیں. قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو. یہاں لمٹ نہیں بتائی گئی کہ کثرت کتنی ہے، کتنا یاد کیا جائے. فرمایا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. اصل میں جو وظائف کا تعلق ہے آپ کی توجہ اللہ کی طرف مرکوز رہے. جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن پہ جائیں تو ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بار بار اس کی رحمانیت، اس کی کون سی صفات کو پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی توجہ اس وظائف کی جانب ہے تو صحیح طرح ہم اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. وظائف بیسیکلی اللہ رب العالمین کی صفات، اس کی الوہیت کی تعریفی کلمات ہیں. جیسے میں نے رب العالمین کو پکارا حی القیوم، وہ حی القیوم ذات ہے. اسی طرح بے شمار اور وظائف ہیں. جب ہم اس کی صفات کو اپنے اوپر لاگو کریں گے تو حقیقت اس وقت آشکار ہوگی. اگر میں زبان سے کہتا رہوں اور میری توجہ اس جانب نہ جائے تو شاید ہمیں اس حقیقت تک ہم نہ پہنچ سکیں. پھر رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کوئی دنیا کے اندر رہتے ہوئے بے شمار، چونکہ بشر ہے، جب بشر ہے تو اس سے خطا بھی ممکن ہے. جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے. اس طرح گناہ کرتا جاتا ہے تو ایک ایک داغ، ایک ایک ڈاٹ بڑھتے بڑھتے عنقریب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ تو پھر اس سیاہ دل کی کیا اس کا علاج معالجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے. جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، اس کی تسبیح بیان کرو گے، اللہ رب العالمین کو دل سے یاد کرو گے تو وہ تمہارے دل کے اوپر لگا ہوا زنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تمہارا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دعا ہی ایک عبادت ہے، دعا مکمل عبادت ہے. بے شک. تو دعا هو العبادہ، یہ سیاستہ کے متفق علیہ حدیث ہے. اس کو ذرا تفسیر ہمیں اس کی ذرا سمجھائیں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے پھر باقی نمازیں نہیں پڑھنی، ہم نے کیا کرنا ہے، اور دعا کی پھر ہم نے مانگنی کس طرح اللہ تعالیٰ سے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ؟ اب اس کے اندر تھوڑی سی وسعت آپ پیدا کریں دعا کے لفظ کے اندر. آپ نماز کو دیکھیں، نماز بھی آپ دعا ہے. اس کے اندر جو کلمات پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب، سب سے بڑی دعا اللہ نے سورہ فاتحہ سکھائی ہے. اس کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جو کلمات پڑھ رہے ہیں وہ سارے وظائف پڑھ رہے ہیں، ساری اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. تو دعا کے مانگنے کے ایک انداز بتائے گئے ہیں. تو اس کے مفہوم کے اندر بہت وسعت ہے. تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ صرف دعا ہی مانگ لی جائے کہ نماز تو فرض عین ہے، وہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. دعا تو اسے مانگنے کا ذریعہ ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جس طرح کوئی مصیبت میں گھرا ہے، کوئی پریشانی کے عالم میں ہے، کوئی بندہ اس کو کہتا ہے یار نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں، تو اللہ پاک بھی اپنے بندے کے ساتھ یہی فرما رہا ہے انی قریب. تو کیوں گھبراتا ہے؟ تیرے اوپر بہت پریشانیاں ہیں، تو بہت کبھی کبھی ایسا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ انسان کا نکلنا محال ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرمایا انی قریب، میں تیرے قریب ہوں، تو مجھے پکار. ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکار، میں تیری ہر پکار کو سنتا ہوں. اور پھر فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تم اس کے اوپر پختہ یقین رکھو اور عقیدہ پختہ رکھو. تم میری اطاعت کرتے ہوئے اس کے اوپر پختہ یقین رکھو گے لعلکم یرشدون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس ڈپریشن سے، اس مصیبت سے، اس آفت زدہ زندگی سے نکل آؤ گے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو دعا بندہ مانگتا رہتا ہے تو قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ تو شاید یہ سوال آپ کے میرے ذہن میں بھی یہ آ رہا تھا کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تقدیر پہ تو ہمارا کامل ایمان ہے. تو یہ آپ اسی طرف آ رہے ہیں، ذرا بتائیے گا. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ اللہ پاک کو حیا آتی ہے کہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ تعالیٰ خالی لوٹا دے. سبحان اللہ. بندہ جب عاجزی و انکساری کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ اس مالک کے ہاں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی لوٹا دے. اللہ اکبر. یہاں بندے کسی کو سوالی کو خالی لوٹا دیں تو وہ بندے یہ محسوس کرتے کہ ہمارے در سے آیا وہ کوئی سوالی نہ خالی جائے، یہ ایک سخاوت کا عالم ہے. تو وہ تو ذات غفور الرحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ پالن ہار ہے، وہ سب سے زیادہ سخی ہے، وہ سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کے بندے کے اٹھے ہوئے خالی ہاتھ
واپس خالی لوٹ جائیں. فرمایا دعا کی قبولیت میں دیر ممکن ہے اگر اللہ رب العالمین کی ہاں آپ سمجھ رہے ہیں, آپ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید ہم دعا مانگ رہے ہیں ہماری قبول نہیں ہو رہی, تو آپ سب نے ارشاد فرمایا اگر وہ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام یہ دیتا ہے, یا تو اسے آخرت کے لیے شفٹ کر دیا جاتا ہے, یا پھر اس دعا کو اللہ رب العالمین کوئی آنے والی مصیبت ہے تو اس کے نیم البدل کر دیتا ہے کہ آنے والی مصیبت اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے. تو یہ جو دعا کی قبولیت کا اندازہ ہے, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ادعون, تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں. اور مالک کہاں ہے؟ ہمارا کنسیپٹ وہ ٹھیک ہے, وہ مالک کا نور ہر جگہ موجود ہے. قرآن مجید میں ہمیں جو ملتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ بے سہارا نہ ہو, بے آسرا نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. کیوں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, یہ جو سانس کی نالی ہے, فرمایا ورید, میں تیری سانس کی نالی سے بھی تیرے سے زیادہ قریب ہوں. انی قریب, تجھے مایوسی تو ہونی نہیں چاہیے, تو میری ذات پہ توکل کر کے بیٹھ. میں تیرا کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, تو میری ذات پہ توکل کر, تو یقین کر, تو یقین سے مجھ سے مانگ, پھر میں تجھے عطا کروں. ڈیمانڈ نہ کریں بندہ, بے صبری. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ دعا مانگتے ہوئے بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں, صبر سے استقامت سے مانیں اور یقین پختہ رکھیں کہ اگر اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی تو میرے لیے اس کا اچھا نعم البدل اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے. اچھا علامہ صاحب, اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ, جیسے آپ نے بات کی کہ لوگ جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں, بے صبرے ہو جاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو موٹیویٹ کس طرح کیا جائے گا؟ آپ نے بڑا تفصیلاً بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا نعم البدل کچھ اور دے گا. اس سوال کا ہم جواب لیں گے. ناظرین, اس وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم علامہ کوکب نورانی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ دعا کی فضیلت کیا ہے, دعا مانگنی کس طرح ہے, اور دعا مانگتے وقت عقیدہ کیا ہونا چاہیے, کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اپنے ذہن میں کیا رکھنا ہے, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا ناراض ہو جانا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہماری جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہو رہی. اب ہم اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں, امان اللہ صاحب کے پاس. ان سے پوچھتے ہیں کہ وظائف, مختلف جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں کچھ وظائف بتا دیں. اسی کے ساتھ امان اللہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ تسبیح اور وظیفے میں فرق کیا ہے؟ کچھ لوگ جو 100 دفعہ کی 100 مرتبہ کی تسبیح معمول ہوتا ہے کچھ لوگوں کا کہ وہ کرتے ہیں, اس طرح کے اور بھی لوگوں کے جو ہیں وہ تسبیحات ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں, تو ذرا میں تفصیلاً بتائیے گا کہ ان میں فرق کیا ہے. بہت شکریہ, اس طرف آپ نے توجہ دی. جی, میں ایک معقول بنانا تسبیح فاطمہ, وہ اگر آپ پڑھیں 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, یہ معمول میں نے بنایا ہوا ہے, آپ بھی پڑھیں. لوگوں نے تسبیح فاطمہ پڑھنا شروع کر دی. اس کے بعد اگر آپ دعا مانگیں تو اللہ پاک آپ کی دعا قبول کرے گا. یہ معمول بنا لیں آپ, تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. ٹھیک. اور لوگوں نے الحمدللہ درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف پڑھنا سورت الحمدللہ, یہ معمول بنا لیں اگر آپ کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے, اور یہ بہترین عمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے ذرا رزق میں جو تنگی ہے اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ آپ نے پہلے بھی ایک وظیفہ بتایا, وہ بڑا اس طرح کا وظیفہ تھا جو اسٹوڈنٹ حضرات ہیں جو اپنے معمول کا حصہ ذرا مشکل سے بنا سکیں گے. کوئی آسان سا اس طرح کا وظیفہ بتائیں جو ڈیلی کے روٹین میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں. کوئی اس طرح کا وظیفہ ہے جس طرح کچھ اسم اعظم آپ بتا رہے تھے ہمیں کہ ہمیں وہ پڑھ لینے چاہیے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اور سورت علم نشرح پڑھیں آپ. یہ بچے اکثر رزق میں اضافہ بھی ہے,
सूरत अलम नशरा पढ़ें आप पूरी, अव्वल आखिर दरूद शरीफ ठीक है। और इंशाअल्लाह आप और इसी के साथ कुछ लोग कर्ज़ ले लेते हैं, क्योंकि आजकल हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो इस तरह के हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों का गुज़र बसर करना जो है वो बड़ा मुश्किल हुआ है। कर्ज़ के हवाले से ज़रा हमें कोई वजीफ़ा बताएंगे आप? कर्ज़ के हवाले से ये है कि आप सुबह की नमाज के बाद या रज़ा को तो पढ़ना है ना जी, और इस्तग़फ़ार पढ़ें, ठीक है, इस्तग़फ़ार पढ़ें, इंशाअल्लाह वो कर्ज़ दूर हो जाएगा। ठीक है। और इन जनरल जैसे हमने कुछ हमारे कॉलर्स आए थे, मौजूद थे, उन्होंने हमसे सवाल किया था कि कुछ गुर्दे की बीमारी है या कुछ इस तरह की, आपने कैंसर के हवाले से भी एक हमें वजीफ़ा बताया। इन जनरल हमें तमाम मर्ज़ के लिए कोई एक वजीफ़ा बता दें जो हमने लाजमी अपने जो है वो, अगर किसी को कोई छोटा सा बुखार हो जाता है, नज़ला हो जाता है, तो उसके लिए जो है वो अल्लाह ताला हमें फिर शिफ़ा दे, हम वो वजीफ़ा पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें शिफ़ा देगा इंशाअल्लाह। आप सूरत यासीन मुबारक पढ़ें, ठीक है। हर बीमारी का इलाज, दिल है इंसान का, जैसे दिल है, कुरान पाक का ये दिल है, ये सूरत यासीन पढ़ें, पानी पे दम करके पिएं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। अल्लामा साहब, हम बात कर रहे थे कि हमारा अकीदा क्या होना चाहिए दुआ मांगते वक्त, हमने तकदीर पे भी कामिल ईमान रखना है कि अल्लाह ताला हमारे लिए हमेशा कुछ बेहतरी करेगा। एक शख्स उसने अपना एक गोल ठान लिया है कि मैंने कुछ एक चीज़ अचीव करनी है, वो उसके लिए अल्लाह ताला से दुआएं भी करता है, वो मेहनत भी करता है, तो उसको वो मेहनत कब छोड़ देनी चाहिए कि अब हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ बेहतर लिखा हो? कुछ ऐसी मिसालें हमें दीन से मिलती हैं जहाँ पर ऐसे कुछ वाक़यात हुए हों या कुछ इस तरह का कुछ हुआ हो जिससे हम इस बात को साबित कर सकें मेरे सवाल को? जी बहुत शुक्रिया। कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलता है जिस चीज़ की वो मेहनत और जिस चीज़ की वो कोशिश करता है। ठीक है, ठीक है। वैसे मैं यहाँ बैठा रहा हूँ, मैं कहूँ मैं दुआओं से ही मैं अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, तो ये जो है मेरी तजवीज़ इंतहाई गलत होगी, ये नज़रिया, ये आइडियालॉजी किसी हवाले से ये सही नहीं होगी। ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से भी हमें यही पता चलता है, आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आप पहले घोड़े को उसके साथ बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल करो। तो यानी कि दुनियावी असबाब जो हैं आप उसके ऊपर मुकम्मल स्ट्रगल करें, फिर अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल करें, अल्लाह की बारगाह में मांगें। अगर वो बेहतर है, यकीन, एतकाद, आपका नज़रिया, आइडियालॉजी ये होनी चाहिए। बेशक मैंने अपना गोल अचीव किया है, गोल अपना सेट किया है, अपनी एक मंजिल मैंने सेट की है, तो मैंने उसके ऊपर अपनी पूरी दुनियावी लवाजमात, जितनी मेहनत, जितनी स्ट्रगल थी वो मैंने पूरी कर ली है। अब मैं अपनी अल्लाह की बारगाह से मांगू, अगर वो मिल जाए तो ठीक है, अल्लाह ने वो मेरे हक में बेहतर कर दिया फैसला। अगर वो नहीं मिल रहा तो इसको अल्लाह का फैसला जान के खुश असलूबी से, फरागे दिल से कबूल करे, और इस यकीन के साथ अल्लाह ताला शायद यही जो मेरा मंजिल, ये मेरा गोल है, आखिरत में मुझे उसको बहुत अच्छा बदल अता फरमा दे। ठीक। अल्लामा साहब, इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है, उसने गुनाह करने हैं, दुनिया एक आजमाइश है, यहाँ पर हम जो है वो एक इम्तिहान दे रहे हैं। अल्लाह ताला कहता है कि तू 100 मरतबा गलती कर, फिर मेरे से एक दफ़ा इस्तग़फ़ार कर, मैं तेरी 100 मरतबा गलतियाँ माफ़ फरमा दूँगा। अच्छा, आपने बात की कि दिल जो है वो काला हो जाता है गुनाह कर करके, तो उसका फिर असर जो है वो किस तरह पड़ता है हमारी दुआओं पे? क्या फिर हम ये तवक्को छोड़ दें अल्लाह ताला से कि बस अब मैंने इतने गुनाह कर लिए कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेगा? जी बेहतर आप सवाल कर रहे हैं। अर्ज़ यह है कि जब दिल काला हो जाता है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि दिल काला किसका होता है। जो गुनाह करने के बाद, एक अल्लाह ने बाहर का इंसान बनाया, एक इंसान आपके अंदर का रखा है। गुनाह करने के बाद आपका ज़मीर आपको अंदर से झंझोड़ता है कि आपने ये काम गलत किया है, ये काम नहीं करना चाहिए था। आप अपने किए पे नादिम होते हैं, अकेले में बैठ के आपका ज़मीर आपको झंझोड़ता है, आप शर्मिंदा होते हैं। तो ये है, इसके अंदर ईमान की रमक मौजूद है। अगर आप बैठे हैं गुनाह करने के बाद, आप बजाय शर्मिंदा होने के उल्टा आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, आप लोगों को बतला रहे हैं, देखें जी मैंने फलां काम कर दिया, अपनी उसको
اس کو مشہور کر رہے ہیں، فیمس کر رہے ہیں، دیکھیں جی میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ فلان بندے کو اتنی تکلیف پہنچائی، تو وہ ایک کالا دل ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ تو خود فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نہ امید ہونا کفر ہے، اللہ کی رحمت کو ہر وقت پکارتے رہنا۔ اب آپ نے سوال کیا کہ ہم کس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ، کس طرح گناہوں کی معافی مانگیں، وہ یہ ہے کہ توبہ صرف استغفار کا نام نہیں ہے، توبہ اللہ تعالیٰ سے عہد کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں میں اسے اپنی زندگی سے نکال دوں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہم نے آپ سے بہت سحر حاصل گفتگو کی، ہم نے یہ سیکھا کہ دعا کس طرح کرنی ہے۔ امان اللہ صاحب، ہمارے پاس آخری جو ہیں وہ 30 سیکنڈز ہیں، آپ اس میں کچھ عوام کے لیے کچھ کہنا چاہیں اپنے بالکل ایسے کنسائز وے میں ذرا کہہ دیجیے، کوئی پیغام ہو آپ کا عوام کے لیے۔ عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اللہ کو یاد رکھیں ہر وقت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بہت شکریہ امان اللہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ آج پروگرام کا حصہ بنے، ہم نے آپ سے بھی کافی وظائف سیکھے، ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے اس کو فالو کرنا ہے، ہم نے وظیفے کرنے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہر دم یاد رکھنا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم نے جو بھی باتیں کی ان پر آپ عمل کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے مسائل کا جو وہ ہے اللہ تعالیٰ حل نکالیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان تہام اعظم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔